Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today I am going to start a novel named as कुछ मैनू मरन दा शौक पीसी by आसिया मिर्ज़ा. अब इससे पहले कि कोई मुझे कहे कि ये नावल ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं बता दूं कि हाँ, नावल तो ऑलरेडी अवेलेबल है सेम नेम से, लेकिन वो मेरे ही चैनल पे अवेलेबल है और लेकिन राइटर चेंज हैं. रेहाना आफ्ताब का वो नावल है. सो स्टोरी ऑब्वियसली चेंज है. वो भी बहुत अच्छा है, खून बहा बेस्ड, वनी बेस्ड, वडेरा सिस्टम, इस तरह से काफ़ी अच्छा है वो भी. तो अगर वो सुनना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को विज़िट कर लेना. और बाकी ये वाला नावल पहले से मौजूद नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. मैं कह रही हूँ असद, कुछ तो अकल के नाखून लो. एक नहीं 4 बेटियाँ हैं पूरी खैर से, मगर पता नहीं तुम्हें दिखाई ही नहीं देती. बेटियाँ भी बिठाने की चीज़ हैं भला. आए हाय, मैं तुमसे कह रही हूँ, अब क्या आसमान से अनोखे लाडले उतरेंगे जिन्हें बेटियों के हाथ थमाओगे? क्या बात है अम्मा, इतना शोर क्यों मचा रही हैं? असद खान ने फ़ाइल बंद कर दी और चश्मा उतार कर फाइल पर रख कर कुर्सी की पुश्त पर खुद को ढीला छोड़ते हुए कहने लगे, अब शोर मचाए बगैर चारा भी तो नहीं है. तुम्हारे तो कानों पर जूं ही नहीं रेंगती. मैं कहती हूँ हमारे ज़माने में तो 13-14 का सन लगते ही बेटी बियाही हो जाती थी. एक तुम हो, कोई रिश्ता पसंद नहीं आता, बस ना की तान खींच देते हो. अब क्या उड़न खटोला लेकर उतरेगा तुम्हारा दामाद? सबिहा दुपट्टे के पल्लू पर क्रोशिया से बेल बनाते हुए सास की बातों पर महसूस होकर बराबर मुस्कुराए जा रही थी. फिर शौहर की तरफ देखा जो किसी हद तक उकताए और बेजार दिखाई दे रहे थे, मगर माँ का एहतराम मलहूज़े खातिर रखते हुए रसान से बोले, अब वो ज़माने नहीं है अम्मा जब 13-14 साल की लड़कियों को ब्याह दिया जाता था. अब लड़कियों की तालीम ज़रूरी है, उनके अंदर समझ-बूझ भी आना बेहद ज़रूरी है ताकि एहसन तरीके से घर बार संभाल सकें. हमने तो पहाड़ ही खोदे और पहाड़ में झोंके थे, एहसन तरीके से घरदारी न की थी. अम्मा ने सख्त बुरा सा मुँह बनाकर गाँव तकिए के नीचे से तस्बीह निकाली, फिर बेटे को घूरते हुए बोली, और तुम्हें कह भी कौन रहा है कि 15 साल में बेटी ब्याह दो? रोशाना खैर से 22 में लगी है, और क्या ये उम्र भी शादी की नहीं है? हाँ अम्मा, ठीक ही तो कह रही हैं. सबिहा ने भी हल्का सा मिनमिनाता एहतजाज किया. जवाबन उसे तुर्श नज़रों का सामना करना पड़ा. तुम भी अम्मा का साथ देने लग जाओ, समझती क्यों नहीं हो? क्या मुझे फ़िक्र नहीं है रोशनी की शादी की? अब उसे एमए करने का शौक़ है, अभी एडमिशन लिया है उसने, कम से कम 2 साल तो लग जाएंगे. और मेरे पास रिश्तों की कौन सी कमी है? बहुत से जानने वाले मेरी बेटियों से शादी के ख्वाहां हैं, बड़े अच्छे अच्छे घराने के लड़के हैं, मगर मैं रोशाना के शौक़ को पहले अहमियत दूंगा. पढ़ाते पढ़ाते घोसट कर देना उसे. अम्मा को जलाल आ गया. एक तरफ कॉलेज, दूसरी तरफ ये कंप्यूटर. अरे मुआ लड़का बनती जा रही है ये, मेरा तो कलेजा मुँह को आता है. ये सिर्फ मुहावरा है या हकीकत में आ जाता है दादो? पलवशा जो कालीन पर रिसाले में मुंह घुसेड़े बैठी थी हंसकर बोली, देखो मैं कह देती हूँ, हिना की शादी में मैं रोशाना को अपने साथ मुल्तान ले जा रही हूँ. भले से तुम और सभी आओ या ना आओ. अरे 4 लोग जानेंगे तो कोई बात बनेगी ना. और लड़की भी अपने रिश्तेदारों को जाने पहचाने, उसे तो पता तक नहीं है कि उसके कौन अपने सगे हैं कौन गैर, बस किताबों से नाता होकर रह गया है. तो मैं कौन सा रोक रहा हूँ उसे? अगर वो जाना चाहे तो मुझे क्या एतराज़ है? आप उससे पूछ लीजिए. अलबत्ता मेरा तो जाना नामुमकिन है. ये पूरा हफ्ता मेरा बेहद बिजी है, बल्कि मुझे कल एक दिन के लिए लाहौर जाना है और परसों पिंडी से मेरी पार्टी आ रही है. असद फाइल उठाकर खड़े हो गए. पलवशा लपक कर दादी के साथ जुड़कर आ बैठी. सिर्फ रोशाना ही क्यों? ग्रैंड मदर, मैं क्यों नहीं? इसलिए कि रोशाना आपी की शादी पहले जो होगी. आपको भी क्या बहुत शौक़ है शादी का? तीसरी हुमा ने होमवर्क करते करते बेसाख्ता ही कहा तो उसने उसे घूर कर देखा. उधर सबिहा ने भी उसके फिक्रे पर बुरा मानकर उसे एक हाथ जड़ दिया, जिसपे वो सीधी होकर दोबारा किताब में दुबक गई. मैं भी चलूँगी आपके साथ, मुझे तो बड़ा शौक़ है इस तरह की गैदरिंग देखने का. सच्ची दादो, मैंने आज तक इस तरह की कोई शादी अटेंड नहीं की जिसमें सारे रिश्तेदार जमा हों. बस मम्मा या पापा के साथ ही उनके बिजनेस फेलोज़ के बच्चों की शादियां अटेंड की हैं, मगर उनमें कोई ख़ास मज़ा नहीं आता.
हाँ तो भला उन फीकी बेरंग शादियों में खाक मज़ा आएगा। अरे शादी ब्याह की तकरीबात में जब तक अपने ना हों क्या मज़ा। तुम भी चलना, देखना वहाँ ढेर सारी लड़कियाँ हैं तुम्हारी उम्र की। तुम्हारे इस सड़ियल बाप ने तो तुम्हें आज तक सिवाय किताबों और साइंस की दुनिया के दिखाया ही क्या है। अब के चलना मेरे साथ तुम दोनों, देखना वापस आने को दिल नहीं चाहेगा। दादी उसे खुद से लगाकर दुलार से बोली तो पलवशा साहिबा की बाँछें कानों तक जा पहुँची। अम्मी मैं जाऊँगी दादी के साथ। वो सबीहा की तरफ देखने लगी। हाँ तो मैं कब रोक रही हूँ, मेरा तो खुद दिल चाह रहा है जाने को। सादिया आपा भी क्या सोचेंगी, एक नंद है कहती है बहन खुद को, और खुद ही ना आई, मगर बस तुम्हारे पापा की वजह से जा भी नहीं सकती। मगर अम्मा मेरा नहीं ख्याल कि रोशनी आपके साथ जाने पर राज़ी होगी। वो दुपट्टा लपेटते हुए दिल गिरफ्तगी से बोली तो पलवशा के चेहरे पर आने वाली चमक मादूम हो गई। यानी रोशाना के इनकार पर उसका चांस भी गोल हो जाएगा। मैं मना लूँगी ना उसको, वो पुरअज़्म होकर बोली। अरे मानेगी कैसे नहीं, मैं ले जाऊँगी पकड़ के ज़बरदस्ती। उस मोई नगोड़ी को तो खबर ही नहीं है कि उसके इर्द गिर्द कैसे मोहब्बत करने वाले लोग बसते हैं। जाओ वशी उसे बुलाओ, कहो कि दादी अम्मा बुला रही हैं। उन्होंने तकिए से टेक लगा ली और चश्मा उतार कर एक तरफ रखा। वो तो कंप्यूटर सेंटर गई हैं अपने, बस आती ही होंगी। पलवशा ये कहते हुए बेसाख्ता हंस पड़ी। दादी का चेहरा यूं बन गया था जैसे कड़वी कसीली गोली मुंह में खट से चली गई हो। वो एक गहरी मुतासिफाना सांस भर कर तस्बीह के दाने घुमाने लगी। ये एक नई वबा फूट पड़ी है इस शहर में। कदम कदम पर सेंटर मुंह फाड़े खड़े हैं, जिधर देखो जहाँ चले जाओ ये कम वक्त नास मारे पहले नज़र आएंगे। अमल कम हो गया है, इल्म बढ़ गया है। तालीम जितनी कम हो गई है ये इंस्टीट्यूट उतने ही ज़्यादा हो गए हैं। हमारे ज़माने में तो लालटेन की रोशनी में पढ़कर डॉक्टर हकीम बन जाते थे। अब ये हज़ारों रुपए सेंटर्स में झोंक कर भी ढाक के वही 3 पात रहते हैं। दादी कितनी देर बुड़बुड़ाती रहीं। कोई 2 घंटे बाद रोशाना बीबी लौटी तो दादी ने उसे कमरे में जाने से पहले लिविंग रूम में ही रोक कर अपना इरादा जाहिर कर दिया, जिसे सुनकर वो भी भग गई। क्या क्या क्या, मैं नहीं जा रही मुल्तान। वो अपना शोल्डर बैग कंधे से उतार कर सैंडल से पैर आज़ाद करके कुर्सी से खड़ी हो गई, मगर दादी ने उसका बाजू पकड़कर उसे वापस पटक दिया। क्यों, वहाँ जाने में तुम्हें क्या कबाहत है? देखो बेटी, अपने लोगों से मिलोगी, रिश्तेदारों को जानो पहचानोगी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते नाते बहुत बड़ी नेमत होते हैं। यही दुख सुख में सच्चे संगी साथी होते हैं। दादी के ख्याल में नरमी और रसान से समझाना ज़्यादा मुफीद था, मगर उसका खातिर ख्वाह फ़ायदा ना हुआ सिवाय इसके कि उसने भी उसी नरमी और रसान से इनकार कर दिया। मगर मेरा कतई दिल नहीं चाह रहा, और फिर कितना नुकसान होगा मेरी पढ़ाई का। अरे मारो गोली पढ़ाई को, तुमने तो सर पे ही सवार कर लिया है। ले जाना साथ अपने कंप्यूटर और करती रहना वहाँ खड़क पड़क, मगर चलना है मेरे साथ तुम्हें। वो झुंझलाहट के बावजूद बेसाख्ता हंस पड़ी। क्या वहाँ सब इतने जाहिल हैं कि एक आध कंप्यूटर भी नहीं होगा जो मुझे साथ ले जाना पड़ेगा? ये कहकर उसने मस्कीन सी सूरत बनाकर सिर झुका लिया। दादी से सख्त तेवरियों से उसे घूरने लगी। नहीं बेटी, एक तुम ही आलिम फाजिल हो, सिर्फ तुम्हें ही ये मशीन चलाना आती है, बाकी सब तो गोलियां और गट्टे खेलते हैं। वाह गट्टे, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। मुझे पता नहीं गट्टे होता है कि गिट्टे होता है, जो भी है, मुझे गिट्टे खेलने का बहुत शौक़ है। पलवशा ने खुशी के इजहार के तौर पर ताली बजाई तो दादी ने मारे झुंझुलाहट के चप्पल उसे खींच मारी। रोशाना मौका पाकर वहाँ से भाग निकली। उफ, ये दादी अम्मा भी हद करती हैं। अब मैं मुल्तान जाऊँगी, वो भी इतनी सड़ी गर्मी में, और शादी के फंक्शन अटेंड करूँगी। शादी का फंक्शन ना हुआ, बिजनेस मीटिंग हो गई कि जाना ज़रूरी है। मैं फ़ोन पर हिना को मुबारकबाद दे दूँगी और दादी अम्मा के हाथ गिफ्ट भिजवा दूँगी, बल्कि कोरियर से भिजवा दूँगी। यकीनन वो खुश हो जाएगी। मेरे जाने ना जाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। पहले कौन सा सादिया पुप्पो की तरफ जाती रही हूँ। वो सख्त खौफ में मुब्तला हो गई थी। फिर एसी खोल कर बेड पर तराश हो गई। रात को उसने पापा से साफ कह दिया कि वो हरगिज़ मुल्तान नहीं जाएगी। पापा ने हमेशा उसकी हिमायत में उसका साथ दिया था, जिस पर दादी ने बेहद खफा होकर चुप साध ली, मगर पलवशा उसकी जान को आ गई। चलो ना आपी, तुम्हारे तवस्सुत से मैं भी मुल्तान देख लूँगी। मुल्तान भी कोई देखने वाली जगह है, देखना है तो कोई ढंग का शहर देखो। दादी अम्मा सचमुच खफा हो गई हैं। एक तो इतने अरसे बाद हमारी तरफ आई हैं, मगर आपने उन्हें दुखी कर दिया। उसने दूसरा हरबा आजमाया।
دادی کو منانا کون سا مشکل ہے مائی ڈیئر، میں منا لوں گی، تم خواہ میں اپنا الو سیدھا مت کرو. اینڈ ناؤ گیٹ آؤٹ، مجھے بور مت کرو. وہ دراز سے اپنی سی ڈی نکالنے لگی، مگر رات کو وہ پھر اس کے سر پر نازل ہو گئی تھی جب وہ کمپیوٹر میں مگن اپنی ویب سائٹ بنا رہی تھی. آپی، وہاں ہمارے اتنے رشتہ دار ہیں، کبھی ملیں تو پتہ بھی چلے نا کون کس مزاج کا ہے. وہ سٹول گھسیٹ کر اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی. بھائی تم تو چلی جاؤ نا، تمہیں کون روک رہا ہے؟ سمجھ آؤ ان کے مزاج. اس کی نظریں ہنوز مانیٹر پر جمی تھیں اور ایک ہاتھ ماؤس پر. میں نہیں جا سکتی نا، پاپا مجھے تھوڑی بھیجیں گے. آپ جاؤ گی تو میرا چانس بھی ہو جائے گا. پلیز روشے آپی، صرف ہفتے بھر کی تو بات ہے، اگر آپ کا دل وہاں نہ لگے تو آپ 2 دن میں ہی واپس آ جانا. وہ منت سماجت پر اتر آئی مگر وہ اپنے کام میں مصروف رہی تھی. اس نے جل کر اس کا سارا پروگرام ڈیلیٹ کر دیا. وشی، وہ چیخ پڑی، کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مائی گاڈ، سارے پروگرام کا ناس مار دیا. اس نے سخت جھنجھلاہٹ اور بے بسی سے اسے گھورا. پہلے آپ ہاں کہو کہ ملتان جاؤ گی. وہ کی بورڈ سے ہاتھ ہٹانے کو تیار نہیں تھی. اس کی سیاہ خوشنما آنکھوں میں اس لمحے اتنی لجاجت منت تھی کہ روشانہ ایک پل کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر بے ساختہ ہلکی سی سانس بھر کر سر اسپات میں ہلا دیا. اوکے اچھا، اب ہٹاؤ یہ ہاتھ. تھینک یو تھینک یو. وہ مارے خوشی کے بے تکے انداز میں کی بورڈ پر انگلیاں زور سے چلانے لگی، پھر اسی خوشی میں اچھلتی کمرے سے نکل بھاگی. اس کی اس بچکانہ حرکت پر وہ ہنس دی. پلوشا کا جوش و خروش قابل دید تھا. یہ کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہو؟ اتنے کپڑے کہاں اور کب پہنو گی؟ اس کی پیکنگ دیکھ کر روشانہ کو حیرت کا جھٹکا لگا. شادی میں جا رہی ہوں تو ظاہر ہے اتنے کپڑوں کی ضرورت تو پڑے گی نا. ایک جوڑا مائیوں کا، ایک مہندی کا، پھر بارات کے دن کا، رخصتی کا، ولیمے کا، اور کچھ یوں ہی دن میں پہننے کے لیے، پھر کہیں گھومنے پھرنے کے لیے، اور 1-2 جوڑے احتیاطاً ایکسٹرا رکھ لیے ہیں. وہ چیونگم کا ریپر کھولتے ہوئے اطمینان سے بولی. یعنی مزید ایکسٹرا بھی رکھے ہیں؟ اس نے اس کے وزنی سوٹ کیس پر مسکراتی نظر ڈالی. آپ کی پیکنگ ہو گئی؟ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا. میرا خیال ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی. تمہارے اتنے کپڑوں میں بھی گزارا کر لوں گی. میرے پاس صرف یہ شولڈر بیگ ہے اور میرا موبائل. ویسے اگر ضرورت ہوئی تو وہیں سے خرید لوں گی 1-8 سوٹ. وہ اس کے گھورنے پر جلدی سے بولی، پھر بالوں کو ہیئر بینڈ میں جکڑ کر پیر سے بیڈ کے نیچے سے سلیپر نکال کر پہننے لگی. پھر یکدم خیال آیا تو بیڈ سائڈ سے کچھ سیڈیز نکال کر بولی، انہیں احتیاط سے اپنے بیگ میں رکھ لو. کیا وہاں بھی آپ اپنا فضول شوق روا رکھیں گی؟ پلوشا کا اس کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہا، مگر اس کے گھورنے پر اس کے ہاتھ سے سیڈیز لے کر بیگ میں یوں ہی گھسیڑ دی اور دل ہی دل میں اسے سڑیل کا لقب دیتی کمرے سے باہر چلی گئی. دادی ملتان تک کا سفر ریل سے کر رہی تھیں. روشانہ کے علم میں آیا تو اسے اپنے ہوش اڑتے محسوس ہوئے. پاپا، میں ریل سے ہرگز نہیں جاؤں گی. مائی گاڈ، اتنا طویل اور بورنگ بلکہ خوفناک سفر. مجبوری ہے بیٹا، تمہاری دادی کو ایروپلین میں الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ صرف ایروپلین کے نام سے ہی ان کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے. ہاں اگر تم پریشان ہو تو تمہاری سیٹ کنفرم کرا دیتا ہوں. تمہیں وہاں سے کوئی ایئرپورٹ پر پک کر لے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی عادتیں پہلے ہی خراب ہے. ریل میں سفر کرے گی تو مر نہیں جائے گی. اور پھر اکیلی وکیلی لڑکی کو بھیجنا کوئی دانش مندی نہیں ہے. اور پھر کون سا وہ کسی کو جانتی ہے یا کوئی اسے جانتا ہے؟ سبیہہ ناگواری سے بولی. اسد چپ ہو گئے. بات معقول ہی تھی. اجنبی شہر، اجنبی خطہ اور بیٹی کا معاملہ. اماں کے ساتھ ہی بھیجنے میں عافیت اور تحفظ تھا. بس نہ جانے کے بہانے ہیں اور کچھ نہیں. سبیہہ اس کے منہ بگاڑنے پر خفکی سے بولی. آخر مارے باندھے وہ ریل کا سفر کرنے پر رضامند ہو گئی، مگر سارے راستے کوفت میں مبتلا رہی. حالانکہ فرسٹ کلاس کمرہ تھا، فل اے سی، مگر اسے کسی پل قرار نہیں تھا. بہرحال اس کا آرام دہ بیڈ تو وہ تھا نہیں. اس کے برخلاف پلوشا خوب چہک رہی تھی اور کھڑکی میں منہ دیے باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مسلسل بولے جا رہی تھی. مجھے یہ سفر ہمیشہ یاد رہے گا. کتنا مزیدار ایڈونچرس سفر ہے. روشانہ نے رسالے سے منہ ہٹا کر اسے خاصی استہزائیہ نظروں سے دیکھا. ہاں تو کچھ غلط تھوڑا ہی کہہ رہی ہوں. تم واپسی کا سفر بھی اسی طرح کرنا. کم از کم میں جہاز میں جاؤں گی. جہاز میں آتے تو اب تک پہنچ چکے ہوتے. پتہ نہیں رات کس طرح بسر ہوگی. اس نے سوئی ہوئی دادی پر ایک رشک آمیز نظر ڈال کر پلوشا کو دیکھا. انہیں دیکھو کس مزے سے نیند لے رہی ہیں. اب رات کیا جاگ کر کاٹیں گی؟ پلوشا دادی کی بجائے اس کے چہرے پر پھیلی بیزاری اور فکر مندی دیکھ کر محسوس ہو کر ہنس دی اور دوبارہ کھڑکی میں منہ دے کے بیٹھ گئی.
روشانہ دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہہ کر دوبارہ کتاب اٹھا کر بحالت مجبوری پڑھنے لگی۔ جلدی اور کچھ کوفت کے عالم میں پیکنگ کرتے ہوئے اپنی دلچسپی کی کتابیں بھی اس نے نہ رکھی تھیں کہ وقت اچھا گزر جاتا۔ یہ رسالہ بھی ریل میں ہی خریدا تھا جو فکشن پر مبنی تھا اور کچھ حصہ شاعری پر مشتمل تھا، جبکہ یہ دونوں ہی شوق اس کے ذہن اور طبیعت سے میل نہ کھاتے تھے۔ اشعار کے صفحات تو اس نے سخت بے دلی سے پلٹ دیے تھے اور ایک کہانی مارے باندھے وقت کاٹنے کے لیے پڑھ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے ان کا سفر تمام ہوا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اسٹیشن پر خوب چہل پہل تھی۔ گاڑیوں اور انسانوں کی ملی جلی آوازوں کا شور ایک طرف، سرخ سرخ جیکٹوں میں ملبوس کلیوں کی بھاگ دوڑ اور ریل سے اترنے والوں کے ملاقاتیوں اور رشتہ داروں کی یلغار الگ۔ پلوشا کے لیے یہ منظر جتنا دلچسپ تھا، روشانہ کے لیے اتنا ہی پریشان کن۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر جھنجھلائی سی آگے بڑھی کہ اچانک پیچھے سے سامان لدی ٹرالی کا دھکا لگا۔ اف! اس کی چیخ اس قدر بلند اور دل خراش تھی کہ کلی ٹرالی کو ایک طرف چھوڑ کر اس کی طرف گھبرا کر لپکا۔ ساتھ کے ساتھ ارد گرد کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ وہ اوندھے منہ گری تھی جس کی وجہ سے پیر بری طرح مڑ گیا تھا۔ دادی کو اس اثنا میں خرم نظر آ گیا تھا، مگر وہ روشانہ کے گرنے پر اس طرف متوجہ ہو کر اسی طرف دوڑی آئیں اور ڈانٹ ڈپٹ کر آدمیوں کی بھیڑ کو ہٹا کر پلوشا کے ساتھ مل کر اسے کھڑا کیا۔ کس قدر بے وقوف اور احمق لڑکی ہو تم! ادھر میرے ساتھ ساتھ چلنے کی بجائے جانے کدھر منہ اٹھائے جا رہی تھیں؟ اس بیچارے کلی کا بھی کیا قصور؟ تمہاری اپنی آنکھیں بند تھی کیا؟ وہ کلی کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ ایک تو یوں گرنے پر سبکی کا احساس اور دوسرا پیر سے اٹھنے والی ٹیسوں نے برا حال کر دیا تھا۔ وہ دادی سے ہاتھ چھڑا کر بینچ پر جا کر بیٹھ گئی اور باقاعدہ رونے لگی۔ آپ ہی کیا کر رہی ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح بچوں کی طرح رویا تو مت کرو۔ پلوشا اس کے پاس بیٹھ کر دبی زبان میں بولی۔ بہاڑ میں جائیں لوگ! دیکھ رہی ہو میرا پیر کس قدر شدید درد میں مبتلا ہوں، چلا بھی نہیں جا رہا۔ یہ پکڑو۔ اس نے اپنا موبائل اسے تھمایا۔ پاپا سے کانٹیکٹ کرو اور انہیں بتاؤ کہ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا ہے۔ وہ پیر کی انگلیوں کو چھوتے ہوئے دل گرفتگی سے بولی۔ پلوشا اس کا منہ ٹکڑ ٹکڑ دیکھنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس حماقت کی۔ دادی نے جھٹ سے پلوشا کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ وہ بیچارہ اکیلا وہاں پریشان ہو جائے گا۔ کیسا حادثہ؟ ریل الٹ گئی ہے تم پر؟ تم ریل سے گر گئی ہو یا ہم کسی ویران اسٹیشن پر اتر کر راستہ بھٹک گئے ہیں؟ حد ہو گئی روشنی۔ ابھی وہ مزید جاری رہتی کہ خرم اس طرف آیا۔ السلام علیکم نانو جان۔ اس نے سلام کرتے ہوئے دونوں کو بھی باری باری دیکھا، مگر بینچ پر بیٹھی آنسو بہاتی روشانہ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا خدا نخواستہ؟ ارے کچھ نہیں ہوا، کمبخت مارا کلی ٹرالی سمیت اس پر چڑھتے چڑھتے رہ گیا۔ بس دھکا لگا اور یہ بی کہکشاں پر چل رہی تھی، دھڑام سے نیچے گری اور پاؤں توڑوا بیٹھی۔ دادی پر جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ ایک تو لاڈلی پوتی کے پیر کی تشویش، دوسرا اس کا رونا۔ چلو شاباش، ہمت کرو، تم گاڑی تو لائے ہو نا خرم؟ وہ روشانہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے خرم سے بولی۔ اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے روشانہ پر تفصیلی نگاہ ڈالی۔ وہ اسے کوئی 4 سال کے عرصے کے بعد دیکھ رہا تھا۔ پھر پلوشا کی طرف دیکھا تو وہ بھی اسی کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ ایک طرح سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ نظریں ملنے پر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ پلوشا ہو نا تم؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو؟ وہ شاید بے ساختہ ہنس پڑنے پر کھسیا گیا تھا۔ صورتحال بہرحال ہنسنے کی نہیں تھی۔ شکر ہے آپ نے پہچان تو لیا۔ تم لوگ یہ باتیں بعد میں کرتے رہنا، پہلے گاڑی میں بیٹھو۔ خرم یہ سامان تم اٹھا کر آگے چلو، میں اور روشانہ کو سنبھالتے ہیں۔ مگر دادی جان میں کیسے جاؤں گی؟ مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ میرا خیال ہے فریکچر ہو گیا ہے پیر میں۔ اف، لگتا ہے اب میں ساری عمر لنگڑا کے چلوں گی۔ سفر کی ابتدا ہی منحوس ہوئی ہے۔ وہ پلوشا کا سہارا لے کر بمشکل کھڑی ہوئی، مگر کراہ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ میڈم، سفر تو وسیلہ ظفر ہوتا ہے، اسے منحوس نہیں کہتے۔ ہاں، ہمارے اعمال کی نحوست ہی کبھی ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ کہ خرم کی نظر دادی پہ پڑی تو سر کھجاتا جلدی سے سامان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ لب بھینچ کر اسے گھور کر رہ گئی۔ میں پہلے ہاسپٹل جاؤں گی، گھر نہیں۔ وہ دادی سے الجھ پڑی۔ آپ خاتون کتنے دنوں کا پروگرام سیٹ کر کے آئی ہیں؟ اس نے سامان پر نظر ڈال کر ابرو اچکا کر پلوشا کی طرف دیکھا۔ 1 ویک، وہ اطمینان سے بولی۔ صرف 1 ہفتہ؟ مگر یہ سامان تو کہیں اس میں نادیہ اور اینی کو تو بند کر کے نہیں لائی ٹکٹ بچانے کے لیے؟
وہ راز تارانہ انداز میں چہک کر سرگوشی میں بولا تو وہ بے ساختہ کھلکھلا پڑی۔ اسٹیشن کے اس وحشتناک اور دھوپ سے تپتے کھلے آسماں تلے یہ ہنسی کسی ٹھنڈے میٹھے چشمے کی طرح ہی خرم کو محسوس ہوئی۔ وہ خود بھی اپنی ہنسی جیسی ہی تھی، مہکتی، البیلی سی۔ اس نے ایک نظر روشانہ پر ڈالی جو دادی کی ڈانٹ پر لنگڑاہٹ کے ساتھ گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ وہ خوبصورت تو ہمیشہ سے تھی، اب کچھ اور نکھر آئی تھی۔ اس کے بالوں کی لمبائی میں بھی شاید اضافہ ہو گیا تھا، تاہم وہ پلوشہ سے مزاج کے معاملے میں بالکل متضاد تھی، خود سر، ضدی اور مغرور، مگر کسی حد تک احمق سی محسوس ہوئی۔ یوں بھی اس کا خیال تھا کہ خود سر اور ضدی لوگ بلا کے احمق ہوتے ہیں یا پھر احمق ہی ضدی اور خود سر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا دادو، اگر میں فوری طور پر ہاسپٹل نہ گئی تو ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جاؤں گی، اور میرا خون، سوری، یہ محتاجی آپ کے سر ہوگی۔ وہ راستے بھر ہاسپٹل جانے کی تان کھینچتی رہی تھی۔ ارے فکر کیوں کر رہی ہیں، ہمارا گھر ڈاکٹروں سے بھرا پڑا ہے۔ خرم نے اسے تسلی دی۔ اچھا، کیا آپ کے گھر میں ڈاکٹرز کیاری میں اگتے ہیں؟ اسے اس کی تسلی قطعی بہلاوا لگی۔ صرف کیاریوں میں نہیں، گملوں میں بھی اگتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ڈاکٹروں کے معاملے میں خاصی خود کفیل ہیں۔ اس نے مرر سے اسے دیکھا تو وہ اس پر ایک غصیلی نظر ڈال کر رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سکندر ولا ایک پرانے طرز کا مگر وسیع و عریض 2 منزلہ مکان تھا، جسے کوٹھی بھی کہا جاتا تو غلط نہ تھا۔ اس کا ڈیزائن گو کہ بہت پرانا تھا، مگر اسے نئے رنگ و روگن سے آراستہ کیا گیا تھا۔ باہر بڑی بڑی بیلیں لٹک کر دونوں اطراف کی دیواروں کو خوشنما بنا رہی تھیں۔ پورچ اتنا بڑا تھا کہ اس میں بیک وقت 3 گاڑیاں بآسانی کھڑی کی جا سکتی تھیں۔ پورچ کے اختتام پر باغیچہ شروع ہو جاتا تھا، جہاں ایک ادھیڑ عمر سا مالی اس کی تراش خراش میں مصروف نظر آتا رہتا۔ گھاس کے سبز خطے کے 3 اطراف ٹھیک ہے، مطلب بہت کچھ اچھا ہے۔ مین مدعے پہ آتے ہیں۔ کہانی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ توبہ توبہ، اتنی کہانیاں ڈلی ہوئی ہیں۔ اوہ مائی گاڈ، چلو بھائی آگے بڑھتے ہیں۔ غرض یہ کہ مشرقی روایت کی پاسداری اس خاندان کا وتیرہ تھا۔ انگلش میڈیم میں تعلیم پانے کے باوجود بچوں کے قلوب میں اپنے مذہب کی عزت رچی بسی تھی، اور دین اسلام کی محبت کے ساتھ اپنے کلچر، اپنے وطن کی مٹی سے محبت اور وفاداری کرنے کا ہمیشہ اہتمام کیا جاتا رہا۔ یوں سکندر ولا میں رہنے والے الگ الگ مزاج، مختلف عادات رکھنے کے باوجود ایک ڈور میں بندھے ہوئے تھے۔ سکندر حیات نیازی کے انتقال کے بعد ان کی بیگم رفیہ بیگم اس گھر کی سربراہ تھیں۔ ان کا بڑا بیٹا جلال نیازی اوپری منزل میں رہائش پذیر تھا، گو کہ پکانا کھانا علیحدہ تھا، مگر دلوں میں فاصلے نہ تھے۔ نچلی منزل پر کمال رہتے تھے، اور طلال نیازی اور ان 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن لالا رخ تھی، جس کا ایک پیارا سا بیٹا حمزہ تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک نوخیز کالج گرل ہی نظر آتی، ایک بچے کی ماں تو کیا شادی شدہ بھی نہیں لگتی تھی۔ یوں بھی عمر میں وہ اتنی بڑی ہرگز نہ تھی۔ اس سے بڑا تو اس کا بھتیجا جاذب تھا، جو خود 2 بچوں کا باپ تھا، اور کمال کی بیٹی حسنہ بھی اس کی ہم عمر تھی۔ اس کی بھی 2 بیٹیاں تھیں، ہسمکھ، بچوں میں بچہ، جوانوں میں جوان، اور بڑی بوڑھیوں میں ان جیسی ہو جانے والی لالا رخ، جسے سب لالی لالی ہی کہتے تھے۔ چھوٹے بڑے سب اسی بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے۔ لالی بات سنو، لالی ذرا ادھر آنا، لالی پلیز یہ کام کر دو۔ جہاں محبت کے سوتے بہتے تھے، ہنسی مذاق چلتا تھا، سب دکھ سکھ کے سانجھی تھے، وہیں اس گھر میں ہر گھر کی طرح کئی مسائل بھی تھے، کئی الجھنیں، پریشانیاں اور دکھ بھی بکھرے ہوئے تھے۔ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تو رفیہ بیگم نے تخت پر بیٹھے بیٹھے اپنی سمت کھلنے والی کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر باہر جھانکا۔ چلو شکر ہے آمنہ خیر سے پہنچ تو گئیں۔ انہوں نے ایک طمانینت آمیز سانس کھینچی۔ لگتا ہے سبیحہ اور اسد نہیں آئے۔ انہوں نے سعدیہ پھپھو کو دیکھا، جو آمنہ بیگم کی آمد کو سن کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ رک کر ساس کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ دونوں نہیں آئے؟ ان کا دل اداس ہو گیا۔ ایک ہی تو بھائی تھا ان کا، وہ بھی ایسا لاپرواہ اور بے نیاز۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا اسد نہ خود آئے گا اور نہ اس بیچاری سبیحہ کو بھیجے گا۔ ہاں بھائی، وہ کیوں آنے لگا ہماری طرف؟ شان نہ کٹ جائے گی اس کی؟ اونچی ناک نیچی نہ ہو جائے گی؟ بڑے شہر کے بڑے لوگ ہیں، بڑا بزنس مین ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے اس کا۔ بانجی کی شادی میں شرکت کرنے چلا آتا تو قیمتی وقت ضائع ہو جاتا، لاکھوں کا نقصان ہو جاتا۔ وہ پان دان اپنی طرف کھینچ کر سخت برے دل کے ساتھ ایک سانس بھر کر چھالیاں کترنے لگی۔ ارے
मैं सांस बंद कर थोड़ा ही तुम्हें सुना रही हूँ, तुम क्यों जी छोटा कर रही हो? तुम्हें मैं कोई इल्ज़ाम तो नहीं दे रही। फिर कदरे मुतासिफाना सांस भर कर बोली, वो मेरा भी सगा भांजा है, बचपन से उसकी आदतों से वाकिफ़ हूँ। और फिर सबीहा भी खैर से मेरी नंद की बेटी है, और ख़ुद मैंने ये रिश्ता कराया है। उस बेचारी का भी क्या कसूर? सारे रिश्ते एक तरफ, शौहर की ताबेदारी एक तरफ। और क्या करें, शादी के बाद सारे रिश्ते औरत ज़ात के रुल जाते हैं, और वो बेचारी अज़दवाजी बंधन को ही कायम रखने के जतन में जुटी रहती है। खैर, तुम दिल बुरा ना करो, ना आया तो ना सही, शुक्र करो बच्चियों को तो भेज दिया है। उन्हें भी आमना के साथ ना भेजता तो हम ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते थे। सादिया भुप्पो ने एक हल्की सी सांस लेकर सास को ममनून निगाहों से देखा। उन्होंने आज तक सास वाला रवैया नहीं रखा था। वो उनकी सगी खाला थी, मगर खाला से भी ज़्यादा माँ बनकर उन्हें प्यार दिया था। बच्चियाँ तो आई हैं ना साथ? उन्होंने इस हैरत अंगेज़ खबर की जैसे तस्दीक चाही। जवाबन रफ़िया बेगम ने खिड़की का पर्दा सिरकाया और फिर सर हिला दिया। खुरम गाड़ी पोर्च में रोक कर नीचे उतरा, फिर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए स्ट्रेचर मंगवाता हूँ। उसका अंदाज कतई संजीदगी लिए हुए था, मगर उसके होंठों की सतह पर दबी दबी मुस्कुराहट चमक रही थी। पलवशा ने रुख मोड़कर अपनी मुस्कुराहट छुपाई और अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई, जबकि रोशाना मारे गुस्से के एहतजाजन गाड़ी के अंदर मुंह फुलाए बैठी रही। इस लड़के की तो मजाक की आदत है, अब तुम मुंह बसोर के ना बैठ जाना। ठहरो, मैं अंदर से लड़कियों को बुलाती हूँ, उनके साथ संभल कर बाहर निकलना। दादी की बात पर रोशाना ने कड़वा सा मुंह बनाकर खुरम की तरफ देखकर नज़रों का रुख फेर लिया। मैं अंदर नहीं जाऊंगी दादी, बस हॉस्पिटल ले चले मुझे, मैं सच कह रही हूँ, बेहद पेन हो रहा है। हिम्मत करो ना आपी, खुरम भाई कह तो रहे हैं कि घर में डॉक्टर मौजूद हैं। अब सादिया भुप्पो का इतना बड़ा ख़ानदान आबाद है, इसमें कोई डॉक्टर तो होगा ही ना। पलवशा ने उसे तसल्ली देनी चाहिए, मुझे किसी भी घरेलू डॉक्टर से कतई इलाज नहीं कराना। उसने उसका हाथ झटका और घुटने पर सर झुका लिया। अचानक शोर सुनाई दिया। जाली का दरवाज़ा खुला और लड़कियों के चेहरे दिखाई दिए जो उनके इस्तकबाल के लिए किसी सैलाबी रेले की तरह बाहर आई थीं। आगे सादिया भुप्पो थी, जो सबसे पहले दादी यानी आमना बेगम से मिली, फिर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी तो पीछे से खुरम ने खबरदार का इतना ज़ोर से नारा मारा कि वो घबरा के 2 कदम पीछे हट गई। अम्मी हजूर, फ़ौरन स्ट्रेचर का इंतज़ाम किया जाए, आपकी भतीजी हजूर को भैंस ने टक्कर मार दी है और वो अपना पाँव तुड़वा चुकी हैं। उन्हें 100% यकीन है कि उनके पाँव की हड्डी बुरी तरह मजरूह हो चुकी है और जिसके ठीक होने के चांसेस भी नहीं हैं। स्ट्रेचर, फौरी स्ट्रेचर। क्या बदतमीज़ी है खुरम। सादिया भुप्पो ने उसे एक चपत रिसीव की और जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? उन्होंने रोशाना को देखकर परेशान होकर आमना बेगम की तरफ देखा। अरे बस बेटा, स्टेशन पर फिसल गई, तुम ज़रा इसे ध्यान से बाहर निकालो और अंदर ले जाओ। दलाल घर पर है या नहीं? कब से उसने हॉस्पिटल जाने की रट लगा रखी है, मैं इसे ज़बरदस्ती घर लाई हूँ। आमना बेगम ये कहकर थकी थकी सी अंदर की तरफ चल पड़ी। लड़कियाँ सारी हक्का बक्का गाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो गई। अजीब सी सिचुएशन का सामना था। हाय अम्मा, फिर सीधे हॉस्पिटल ही ले जाना था। खुरम, तुम्हें ज़रा भी अक्ल नहीं है? दलाल के हॉस्पिटल ही ले जाते। जाने रास्ते भर बच्ची ने कितनी तकलीफ़ उठाई। आओ रोशनी मेरी जान, हिम्मत करो, अभी डॉक्टर को भी दिखा देते हैं। सादिया भुप्पो के लहजे में ऐसी मिठास और हलावत थी कि रोशाना रोना धोना भूल कर कुछ खफीफ सी होकर उनके सहारे नीचे उतरी, मगर फर्श पर पाँव रखते ही एक कराह उसके लबों के दरमियान फड़फड़ा कर रह गई। उसने अपना आधे से ज़्यादा वज़न पलवशा पर डाल दिया, मगर सादिया भुप्पो ने उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हायल करके उसे अपने साथ लगा लिया। लड़कियां सारी इधर उधर होकर रास्ता देने लगी। तब वो सहज सहज पोर्च से जाली के दरवाजे तक पहुंची। हर वक्त मजाक सूझता रहता है खुरम को, अब ये कोई मजाक का वक्त था। बच्ची दर्द से बेहाल हो रही है। उसे बिस्तर पर लिटाकर सादिया भुप्पो ने खुरम की खबर ले डाली। घर में डॉक्टरों की कमी नहीं है अम्मी, अपना आदिल भी मेडिकल के दूसरे साल में है। हड्डियाँ जोड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, तोड़ तो सकता है ना। मेरा मतलब है फुट पाथ पे जितना डॉक्टर तो बन ही चुका है। फुट पाथी है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। जितना डॉक्टर तो बन ही चुका है। उसने ये कहकर सादिया भुप्पो को दिखाने के लिए घबराने की एक्टिंग की, फिर पलवशा की तरफ देखकर मुस्कुराहट उछाली। खुरम, ज़रा भी तुम्हें सूरत हाल का एहसास नहीं है? जाओ जाकर तलाल को फ़ोन करो, वो जल्दी आए।
مجھے نہ صرف سنجیدگی بلکہ رنجیدگی کا بھی پوری طرح احساس ہے۔ اس نے روشانہ کی طرف نظر ڈال کر مسکراہٹ دبائی اور فون کی طرف بڑھ گیا۔ اگر چاچو اس وقت کسی آپریشن میں مصروف ہوئے تو کیا ہوگا؟ اچھا ابھی فون کرتا ہوں۔ وہ سعدیہ پھپھو کا ہاتھ اپنے کان کی طرف بڑھتے دیکھ کر جلدی سے سر جھکا کر فون سٹینڈ کی طرف لپکا اور نمبر پش کرنے لگا۔ دوسری طرف 2-3 گھنٹیوں کے بعد ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یقیناً طلال ہی تھا۔ وہ سلام دعا کرنے لگا، اس کی خیریت پوچھنے لگا تو رفیہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹ لیا اور اسے گھور کر پھر فون کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ طلال، تم گھر فوری پہنچو، ایمرجنسی ہو گئی ہے، یہ کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ دادی حضور، اگر ایک جملے کا مزید اضافہ کر دیتی کہ ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو دیکھتے وہ کیسے سر کے بل آتے۔ اب شاید تھوڑی تاخیر ہو جائے۔ اس کی بات پر رفیہ بیگم کے سینے سے بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس خارج ہو گئی۔ یہی تو دکھ ہے، لڑکی کے نام پر وہ سر کے بل تو کیا قدموں کے بل آتے ہوئے بھی 100 بار سوچے گا۔ خرم، چلو نکلو یہاں سے، تم ناحق فضول بکواس سے سر دکھا رہے ہو ہمارا۔ سعدیہ پھپھو نے اسے پکڑ کر باہر دھکیلا، پھر بیڈ کے پاس آئیں اور روشانہ کا سر پیار سے سہلانے لگی۔ بس تھوڑی دیر میں طلال آ جاتا ہے، وہ بہت اچھا سرجن ہے، تسلی سے تمہیں دیکھے گا، گھبراؤ مت۔ ان کے لہجے سے اسے حقیقی تسلی مل رہی تھی اور کسی حد تک درد بھی کچھ کم تھا، جو آرام دہ بستر پر لیٹنے اور ٹیبلٹ کھانے کی وجہ سے بھی کم ہوا تھا۔ وہ پلوشا کی طرف متوجہ ہوئیں جو کرسی پر تکلف سے بیٹھی تھی۔ ارے وشی، تم باہر چلو نا، چل کر سب سے ملو، اس طرح کمرے میں بند ہو کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ کوئی تکلف وکلف نہیں چلے گا، یہ سب میرے اپنے ہیں، تمہارے بھی اپنے سگے ہیں، ہے نا اماں؟ وہ رفیہ بیگم سے بولی۔ آپ ذرا روشانہ کے پاس ہی رہیے گا، جب تک طلال نہیں آتا میں پلوشا کو لے جاؤں، اسے سب سے ملواؤں۔ لڑکیاں ساری میری وجہ سے کمرے میں نہیں آ رہی ہیں، ورنہ تو سبھی ان دونوں سے ملنے کو بے چین ہیں۔ وہ ہنسی اور پلوشا کو لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھر اس کا فردن سب سے تعارف ہو گیا۔ وہ سب بہت جلد گھل مل جانے والے لوگ تھے اور کچھ اس کی اپنی فطرت بھی ایسی ہی تھی۔ ہنا سے تو اس کی پہلے بھی بات چیت رہتی تھی، وہ اکثر سعدیہ پھپھو کے ساتھ ان کے یہاں آتی رہی تھی۔ اس کے علاوہ سعدیہ پھپھو کے جیٹھ کی بیٹی نازش سے بھی اس کی جلد دوستی ہو گئی۔ لالا رخ عرف لالی اسے بےحد اچھی لگی اور حسنہ آپا، وہ تو بات بات پر پھلجڑیاں چھوڑنے والی معلوم ہوتی تھی، کسی حد تک خرم کی فطرت کی معلوم ہوتی تھی۔ البتہ عادل کم گو تھا، تاہم چشمے کے اندر سے اس کی آنکھیں ہمہ وقت مسکراتی محسوس ہوتی۔ جلال چچا کے بڑے بیٹے جاسب بھائی خاص سے پرشفقت ٹائپ کی چیز لگتے تھے، مگر ان کی بیگم روبی بھابھی ان کے بالکل متضاد تھیں۔ بھرے بھرے بدن والی خوبصورت نین نکوش کی روبی بھابھی بات بات پر بکھرنے لگتی۔ ساقی بھی عادل کا ہی ہم عمر تھا اور اسی کی طرح کم گو تھا۔ وہ دونوں کزن پڑھاکو ٹائپ کی شے تھے اور دونوں ہی میڈیکل کے دوسرے سال میں تھے۔ وہ سبھی سے مل کر خوش ہوئی تھی، خرم سے البتہ کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ اس کے سامنے اسے اپنا سارا اعتماد بکھرتا محسوس ہوتا، شاید اس لیے کہ وہ اس کی شرارتوں کے رنگ اور مسکراتی نگاہوں کے رنگ کا کوئی جواب نہیں دے پاتی تھی۔ اس کی حاضر جوابی کے سامنے لاجواب ہو کر رہ جاتی تھی۔ مائیوں کے پیلے جوڑے میں ہنا وقتاً فوقتاً سب کی شرارتوں کی زد میں آتی رہتی تھی۔ ثاقب اور عادل تو اسے مس یرکان ہی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ تمہارا جی مت لانے نہیں لگا؟ کل سے تم انہی واہیات کپڑوں میں گھوم رہی ہو، تمہیں دیکھ دیکھ کر تو مجھے کچھ ہونے لگا ہے۔ خرم کو اس کے زرد کپڑوں سے کوفت ہو رہی تھی، یا پھر وہ محض اسے چھیڑ کی غرض سے انتہائی برا سا منہ بنا رہا تھا۔ بچے، ابھی تو 2 دن یہ اور انہی کپڑوں میں رہے گی اور تمہیں جی بھر کے کچھ ہوتا رہے گا۔ لالا رخ چائے سرو کرتے ہوئے بولی تو خرم نے مگ واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے آؤ کی آواز نکالی، جیسے اسے سچ مچ الٹی آ رہی ہو۔ ہنا سچ مچ خفیف سی ہو کر منہ بسوڑنے لگی۔ دیکھیں لالی اسے، یہ خواہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ارے کرنے دو جو کرتا ہے، بھلے سے دن بھر الٹیاں کرتا رہے، ڈرامے باز کہیں کا۔ لالی نے اس کا مگ اسے پکڑاتے ہوئے گھورا، پھر پلوشا کو ایک مگ دیا جو ان کی اس نوک جھوک سے محظوظ ہو رہی تھی۔ لالی، کیا یہ شادی والے دن ہی اب نہا کر کپڑے بدلے گی؟ وہ ترحم بھری نظروں سے اب بھی ہنا کو دیکھ رہا تھا جو صوفے پر پاؤں چڑھائے بیٹھی تھی۔ اس نے اس کی طرف سے کر کے رخ موڑ لیا۔ نہیں، شاید اس دن بھی نانا ہے، پھر کیا کر لو گے تم؟ تو اس میں اتنا خفا ہونے کی کیا بات ہے، میں تو یوں ہی دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ بیچارے آفاق بھائی پر رحم آ رہا ہے۔ تمہیں اس پر زیادہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی خیر مناؤ۔
تمہاری دلہن کو تو ہم 1 ماہ تک نہیں نہلائیں گے اور اسی حالت میں اسے تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ حسنہ آپا کی اس کھلی دھمکی پر اسے چائے کا گھونٹ بھرتے ہی اچھو لگ گیا، جبکہ لڑکیاں تالیاں بجانے لگیں۔ بالکل، اس کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے۔ او ظالموں، اگر تم لوگوں نے اس طرح کا کوئی پلان بنایا تو نتائج اسی کو بھگتنے پڑیں گے۔ ہاں نہیں تو کیا کر لو گے تم؟ لالی نے اپنی آنکھیں پھیلا کے اسے گھورا۔ کیا کروں گا؟ اس نے بھی جواباً انہیں گھورا، پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کے بولا، ہاتھ پکڑ کر باتھ روم میں چھوڑ آؤں گا اور کیا کر سکتا ہوں؟ اس کی بات پر بے ساختہ کہا پڑا تھا۔ طلال کی گاڑی کا مخصوص ہارن بجا تو خرم جھٹ سے کھڑا ہو گیا۔ جانے کتنے آپریشن چھوڑ کر بھاگے آئے ہوں گے۔ دادی نے کہا تھا ایمرجنسی ہو گئی ہے، کہیں آپریشن کا سامان بھی ساتھ نہ لے کر آ گئے ہوں۔ اس نے چائے کا خالی مگ ٹیبل پہ رکھا اور باہر کی طرف دوڑ گیا۔ ہاں تو ایمرجنسی ہی ہو گئی ہے، اسے کسی نے کھیلنے کو تو نہیں بلایا ہے۔ لالا رخ اپنا مگ لے کر پلوشا کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی۔ اب یہ تکلف چھوڑو نا، خالہ جان تو بتاتی تھی کہ تم بڑی شرارتی قسم کی لڑکی ہو۔ وہ اس پر مسکراتی نگاہ ڈال کر بولی، ارے ایسی ویسی، یہ تو بچپن میں بھی بہت زیادہ تنگ کرتی تھی ممانی جان کو۔ حسنہ آپا نے کہا، پھر ماضی کی اس کی کوئی شرارت یاد کر کے بتانے لگی۔ حسنہ آپا، پلوشا نے سب کی مسکراہٹوں پر شرمندہ سی ہو کر ان پر احتجاجی قسم کی نظر ڈالی، مبادا وہ مزید اس کی شرارتوں سے پردہ اٹھائیں۔ آپا پلیز، خرم بھائی کے سامنے اس طرح کی باتیں مت کیجیے گا۔ اس نے خرم کی آواز لیونگ روم کے باہر سنی تو جھٹ سے منت کرتی ہوئی بولی۔ سب بے ساختہ کھلکھلا پڑی۔ اس لڑکے سے ڈر گئی تم؟ لالی نے گھورا، پھر زوردار کہا لگا کر بولی، اس سے تو تمہیں بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسا افلاطون ہے کہ جہاں تمہاری کمزوری ملی موصوف سر چڑھ جائے گا۔ وہ انگلی دانتوں میں دبا کر خفیف سی شرمندگی سے مسکرا دی۔ کوئی آپریشن تو نہیں، البتہ اہم میٹنگ ضرور چھوڑ کر آئے ہیں۔ خرم نے لیونگ روم کا پردہ ہٹا کر اندر جھانکا، پھر لالا رخ سے مخاطب ہوا، 1 کپ گرما گرم چائے کا مل جائے گا؟ لالا رخ نے فلاسک کو اٹھا کر ہلایا، پھر سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، اس میں تو ختم ہو گئی ہے، ٹھہرو میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ طلال کو پینی ہے کیا؟ وہ قالین سے کھڑی ہو گئی۔ بالکل، اور ایسی زبردست قسم کی ہونی چاہیے جو انہیں میٹنگ میں ملنے والی تھی تاکہ افسوس نہ رہ جائے۔ وہ اپنی ہانک کر چلا گیا۔ لالا رخ مسکرا دی اور کچن کی طرف چل دی۔ کیا یہ ایمرجنسی تھی آپ کے خیال میں؟ اس کی بھوری آنکھوں سے غصہ امٹ پڑا تھا، جھنجھلاہٹ الگ سوار تھی۔ دیکھ نہیں رہے ہو کیسا سوجا ہوا ہے بچی کا پاؤں؟ ذرا ڈھنگ سے دیکھو، ہڈی بڈی نہ چٹک گئی ہو۔ رفیہ بیگم نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر روشانہ کے پیر کی طرف توجہ دلائی، جسے وہ بہت تفصیل سے دیکھ چکا تھا۔ کوئی ہڈی بڈی نہیں ٹوٹی ہے اور نہ ہی سوجن ہے، معمولی چوٹ ہے مسلز میں، ہلکی مالش سے ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ اس نے نظر اس کے شفاف گداز پیر سے ہٹا کر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اہم میٹنگ چھوڑ کر آنے پر اتنی جھنجھلاہٹ تھی کہ چہرے کے ہر زاویے سے جھلک رہی تھی۔ ہڈی ٹوٹنے کا مطلب سمجھتی ہیں آپ؟ کیسا درد ہوتا ہے اس کا؟ گھنٹہ بھر پہلے تو ایسا ہی درد تھا، اب جا کر کچھ کم ہوا ہے۔ وہ اس کے انداز اور لہجے پر برا مان کر بولی۔ ہاں، بچی بری طرح تڑپ رہی تھی۔ رفیہ بیگم زور دے کر بولی، گھنٹہ بھر پہلے درد تھا، اب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ معمولی چوٹ تھی جس کا وقتی اثر تھا، اب زائل ہو چکا ہے۔ وہ آستین فولڈ کرتے ہوئے اس کے بیڈ کے پاس سے ہٹ گیا۔ وہ پین کلر کھائی تھی، اسی لیے درد کم ہو گیا ہے، وہ جل کر بولی۔ اس نے ایڑیوں کے بل گھوم کر اس پر ترچھی نظر ڈالی۔ وہ اس کی خالہ کی پوتی اور اس کی بھانجی کی بھتیجی نہ ہوتی تو وہ اسے یقیناً بری طرح جھڑک دیتا، تاہم اپنے ٹیمپر کو کنٹرول کرتا ہوا سپاٹ لہجے میں بولا، اچھا بھانجی کی نہیں اور اس کی بھابھی کی بھتیجی نہ ہوتی ہے تو وہ یقیناً اس سے بری طرح جھڑک دیتا، تاہم اپنے ٹیمپر کو کنٹرول کرتا سپاٹ لہجے میں بولا، مزید 2 اور رات کو بھی گھول کر پی لیجیے گا اور ایک صبح مکمل آرام آ جائے گا، اور چلنے میں ذرا احتیاط کر لیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ روشانہ کا دل چاہا بیڈ سے اٹھ کر سامنے رکھا گلدان اس کی پیٹھ پہ دے مارے۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس طرح کے رویوں کا سامنا ہوا تھا۔ ناز و نام سے پلنے والی کو کب کسی نے اس طرح ڈیل کیا تھا؟ سبکی کا احساس کتنی دیر اس کی روح پر ٹپکتا رہا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر اس غصے کو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ لڑکے والوں کی طرف سے آج مہندی آنی تھی۔ صبح سے ہی ایک ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ کیا مصیبت ہے، یہ میرا کمرہ ہی کباڑ خانہ نظر آتا ہے کیا سب کو؟
طلال نے زنانہ کپڑوں کا رول سا بنا کر اپنے کمرے سے باہر پھینکا تو وہاں سے گزرتی لالا رخ ٹھٹک گئی، پھر لپک کر ان کپڑوں کو اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہو طلال؟ یہ روشانہ اور پلوشا کے کپڑے ہیں، میرا ہی کمرہ رہ گیا ہے ان فضول چیزوں کے لیے؟ اس نے اسی جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں جواب دیا۔ ہر کمرہ کباڑ خانہ ہی بنا ہوا ہے، اتنے مہمان جو ٹھہرے ہیں ان بیچاریوں نے آئرن پھیر کر یہاں پھیلا کر رکھے ہیں، اب کوئی جگہ ملتی تو یہ کہیں اور رکھتی۔ روشانہ کچن سے نکلتے ہوئے اپنے کپڑوں کی یہ درگت دیکھ چکی تھی، اسی طرف چلی آئی اور آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر لالا رخ کے ہاتھ سے اپنے کپڑے لیتے ہوئے بولی، سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سرجن صاحب کا کمرہ ہے، ورنہ میں یہ گستاخی ہرگز نہ کرتی۔ طلال نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا، اسے کپڑوں کی درگت سے زیادہ اپنی تذلیل پر غصہ آیا تھا۔ اس کے رخساروں پر سرخی بکھری ہوئی تھی۔ آؤ تمہیں دوسری جگہ بتاتی ہوں، ہنا کے کمرے میں ہی رکھ دیتی۔ لالا رخ خفیف سی شرمندگی محسوس کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ دراصل اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ استری شدہ کپڑے ہیں اور تم لوگوں کے ہیں، ورنہ… وہ بیچاری خواہ میں وضاحتیں دینے لگی۔ روشانہ ہلکے سے ہنس دی، ورنہ شاید بہت احتیاط سے ہینگر کر کے الماری میں لٹکا دیتے۔ لالا رخ نے اس کی طرف دیکھا، پھر محظوظ ہو کر بے ساختہ ہنس پڑی۔ چلو غصہ تھوک دو، میں خود تمہارے کپڑے پریس کر دیتی ہوں۔ وہ کچھ اتنی محبت سے بولی کہ وہ نادم سی ہو کر رہ گئی۔ وہ اور اس کے ہاتھ سے کپڑے دوبارہ لے کر جلدی سے بولی، ارے نہیں، آپ کیوں کریں گی؟ اور اتنے زیادہ خراب بھی نہیں ہوئے ہیں، میں بات تو لے چکی ہوں، ابھی بدلنے ہی تھے۔ وہ کمرے میں آئی اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ لالا رخ اس کے ہلکے نم بالوں کو دیکھتی رہ گئی جو سیاہ ریشم کی طرح اس کی پشت سے نیچے تک بکھرے ہوئے تھے۔ روشنی بہت زیادہ پیاری ہو گئی ہے نا لالی؟ ہنا کی آواز نے اس کی محویت کو توڑا۔ وہ پلکیں جھپک کر اس کی طرف دیکھ کر سر اسبات میں ہلاتے ہوئے بولی، بہت چھوٹی تھی تب دیکھا تھا میں نے اسے، اور اسے دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا۔ مجھے پتا ہے اسے دیکھ کر آپ کے ذہن میں اس وقت کیا خیال آ رہا تھا، ہنا نے کہا تو لالا رخ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر ٹھنڈی سانس سی بھر کر مسکرا دی، مگر اس کی مسکراہٹ میں وہ تازگی نہ اتر پائی۔ ہنا کے چہرے پر بھی ایک پل کے لیے تکلیف دہ رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ لالا رخ کو پلٹ کر جاتے دیکھتی رہی۔ خرم نے پلوشا کو سیڑھیاں اترتے ہوئے روبی کی طرف آتے دیکھ کر بے ساختہ سینے سے ایک سانس خارج کی۔ وہ اپٹن کا تھال تھامے سعدیہ پھپھو کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ نے سعدیہ پھپھو کو دیکھا ہے؟ وہ اس کی طرف آ گئی جو کیمرے میں ریل ڈالتے ہوئے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر قطعی انجان بن گیا تھا۔ دیکھا ہے، بہت بار دیکھا ہے، بلکہ روز ہی دیکھتا ہوں۔ میرا مطلب ہے اس وقت وہ کہاں ہوں گی؟ وہ اس کے جواب پر قدرے سٹ پٹا کر بولی تو اس نے کیمرے کو آنکھ سے ہٹایا اور اس پر نگاہ ڈال کر انتہائی سنجیدگی سے اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ صبح تک تو شاید یہیں تھی، اب جانے کدھر چلی گئی؟ کیا پھپھو آپ کی جیب میں تھی؟ وہ اس کی غیر سنجیدگی پر برا مان کر پلٹ گئی۔ میں تو بیٹری ڈھونڈ رہا تھا، وہ جلدی سے بولا تو وہ پلٹی۔ وہ ہنسی کو روکتا ہوا سر کھجانے لگا۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ کسیا کر اسے خفکی سے دیکھنے لگی۔ برا تو ہوں، مگر کچھ خوبیاں بھی ہوا کرتی ہیں شاید آدمی میں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تو وہ مسکرا دی۔ آپ کو اتنے بہت سے شعر کس طرح یاد رہ جاتے ہیں؟ اس نے تحیر کے ساتھ پوچھا۔ یاد کہاں ہوتے ہیں، آمد ہوتی ہے۔ وہ اطمینان سے بولا۔ آمد؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتی ہے، ہوتا نہیں ہے۔ اور جس طرح تمہاری آمد باد بہاری سے میرے دل کے بے آب و گیاہ صحرا میں سترنگے پھول مہک اٹھے، ویران دھوپ کھاتے دل کے آسمان پر کوسے قزح اتر آئی، یوں ہی تمہیں دیکھ کر نستعلیق قسم کے اشعار کی آمد بھی ہونے لگتی ہے۔ اف خرم بھائی، آپ اتنی مشکل زبان کیوں بولتے ہیں؟ کوئی آسان زبان آپ کو نہیں آتی کیا؟ وہ سادگی سے بولی۔ خرم نے بے ساختہ ایک ٹھنڈی طویل سانس بھری۔ تمہیں کون سی زبان سمجھ میں آ جاتی ہے آسانی سے؟ میں اسی میں بات کر لوں گا، الجبرا یا فزکس کی۔ میرا خیال ہے جیومیٹری زیادہ آسان رہے گی۔ پلوشا کو ایک پل کے لیے اپنی پیشانی جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ برا مان کر پلٹ گئی، تب سامنے سے لالا رخ آتی دکھائی دی۔ لالی آپا، یہ اپٹن کا تال پھپھو نے منگوایا تھا، مگر اب وہ نہ جانے کہاں گم ہو گئی ہیں، مجھے تو دکھائی ہی نہیں دے رہی۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف لپک گئی تھی۔ وہ اماں کے کمرے میں ہے، اور تم یہاں کیا کر رہے ہو مسٹر؟ اس نے خرم پر ایک نظر ڈالی اور کچھ اس انداز سے کہا کہ خرم نے اپنا کیمرہ اور ریل دونوں ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے اس کی طرف جواباً گھورا۔ یہ میرا لابی میں داخلہ آج سے ممنوع ہو گیا ہے کیا؟ وہ زور سے ہنس پڑی اور ایک معنی خیز تبسم کے ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ خیر ممنوع تو نہیں ہوا ہے، تم شوق سے بیٹھو، ہم چلتے ہیں۔ آؤ وشی۔ وہ پلوشا کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چل دی تو وہ دل ہی دل میں بڑبڑا کر رہ گیا۔
لڑکیوں کی تیاریاں تھیں کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں اور شام تھی کہ ڈھلتی جا رہی تھی۔ لان کے احاطے میں سجی بتیاں جھلملانے لگی تھیں۔ مہمانوں کی آمد کا غلبہ ہونے ہی والا تھا کہ رفیہ بیگم کی ڈانٹ ڈپٹ نے لڑکیوں کو سیلاب کے ریلے کی طرح کمروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سب بھاگتی دوڑتی باہر چل دی۔ ہنا اپنے کمرے میں بیٹھی ان سب کی ہڑبوں کو دیکھ کر ہنستی رہی۔ پھر ایک ایک کر کے سبھی نکل گئیں تو وہ ان کی بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ پھر یوں ہی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ سکندر ولا کا بغلی لان فنکشن کی مناسبت سے آراستہ کیا گیا تھا۔ اس کی آرائش کے ساتھ ہی مہکتی لڑکیوں کے جمگٹے کہے ہنسی کی چھنکاریاں کسی بہار کا سما پیش کر رہی تھیں۔ ایک تو اتنا بڑا خاندان تھا، اپنے ہی لوگ جمع ہوتے تو لگتا ایک شہر اکٹھا ہو گیا ہے۔ استقبالیے کو خوبصورت رنگین پھولوں کی چھتریوں سے سجایا گیا تھا، جہاں لڑکیاں ہاتھوں میں آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے ہار اور پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھیں۔ اس کی نظر ادھر ادھر بھٹک کر یکدم لالا رخ پر ٹھہر گئی۔ سادے سے پیلے اور سفید کنٹراسٹ کے سوٹ میں اپنے لمبے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹے، بڑے سے دوپٹے میں خود کو ڈھانپے، وہ تمام تر سادگی اور سنجیدگی سے بزرگوں کے لیے رکھی گئی کرسیوں کی ترتیب ٹھیک کروا رہی تھی۔ ان کی نگاہیں شامیانے کی آرائش کا تنقیدی جائزہ بھی لے رہی تھیں کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، مگر ہنا نے سوچا کمی تو رہ گئی تھی، بہت بڑی کمی۔ ان کی مسکراہٹوں کی، چھنکاروں کی، ان کے دل کی مسرتوں کی، ہنگامہ آرائی کی۔ ہنا کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ اسے بے اختیار جاذب بھائی کے بیٹے کے عقیقے کی وہ تقریب یاد آ گئی، جب وہ سیاہ جھلملاتی ساڑی میں، ہلکی ہلکی جیولری اور میک اپ میں مہکتی اجلی کیف و سرور میں ڈوبی رات لگ رہی تھی۔ وہ رات جو دلوں کو دھڑکا دیتی ہے، سرسراتی ہوئی روح میں اتر جاتی ہے، لبوں پر مچلتی ہنسی اور بالوں میں لٹکا ہوا گجرا جیسے ہم آہنگ ہو کر ان کے چہرے پر انوکھے رنگ بکھیر رہا تھا، اور ایسے میں سیف الرحمن کی نگاہیں تو لوہا بن کر ان کے مقناطیسی وجود پر چپک ہی گئی تھیں۔ گویا ہم کو چہرے سے ہٹنا گوارا نہیں، اور ستم یہ کہ خرم نے جو ہی ڈیک سیٹ کیا، وہ کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ کر اپنی پسند کی کیسٹ ڈھونڈ ڈھانٹ کر لگا بیٹھے۔ لالی، آج تمہارے میاں کو ہوا کیا ہے؟ روبی بھابھی نے انہیں ٹھوکا مار کر ان کی توجہ سیف الرحمن کی طرف مبذول کرائی تو ان کے ہمراہ کنواری لڑکیوں کی پوری ٹولی بھی سیف الرحمن کو دیکھنے لگی۔ جس دن سے دیکھا ہے تم کو صنم، بے چین رہتے ہیں اس دن سے ہم، تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ چاروں طرف دیکھتے ہیں تمہیں، اس میں خطا کیا ہماری ہے؟ ایسا کیا گھول کر پلا کر آئی ہو کہ ان کی ایسی حالت ہو گئی ہے؟ شاید 3 دن کی جدائی نے ان کا یہ حال کر ڈالا ہے۔ روبی بھابھی کی شرارت پر لالا رخ کے چہرے پر شرمندگی اور حیا کے رنگ بیک وقت بکھر گئے تھے، مگر اسے دیکھو، اس بیچارے پر ایک نگاہ غلط بھی ڈالنے کی فرصت نہیں ہے، اور وہ ہے کہ مجنوں بنا بیٹھا ہے۔ ان کی تایا ذات کرن بھی اس میں شامل ہو گئی۔ توبہ ہے تم لوگوں سے، ذرا لڑکیوں کا ہی خیال کر لو، ساری ادھر ہی متوجہ ہیں۔ انہوں نے روبی اور کرن کو گھورا۔ بھائی ہم تو صرف تمہیں تمہارے مجنوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ روبی بھابھی کھلکھلا پڑی۔ ناحق تم یہ کوشش کر رہی ہو روبی، وہ صاحب تو زیادہ عمدہ طریقے سے اسے متوجہ کر رہے ہیں۔ حسنہ بھی سرگوشیانہ انداز میں بولی، گو کہ ابھی اس کی صرف منگنی ہوئی تھی، مگر اکثر و بیشتر وہ لالا رخ سے ہلکے بھلکے مذاق کر جاتی تھی۔ وہ سب کھلکھلا پڑی تو لالا رخ کو وہاں سے اٹھنا ہی پڑا۔ یہ کیا حرکت ہے سیفی؟ موقع پا کر لالا رخ اس کے پاس جا پہنچی۔ وہ جیسے انجان بنا رہا اور کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے گانے کے بولوں کے ساتھ خود بھی گنگنا رہا تھا۔ سیفی، آپ تو بالکل کالج بوائے جیسی حرکت کر رہے ہیں آج۔ آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ایک شادی شدہ مرد ہی نہیں، ایک عدد بچے کے باپ بھی ہیں۔ اس نے جھک کر ڈیک آف کر دیا۔ تو کیا شادی شدہ مرد کو اپنی بیوی کو متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ جبکہ ظالم بیوی بنی اسے بالکل خاطر میں نہ لا رہی ہو، ذرا سی گھاس ڈالنے کو بھی تیار نہ ہو، اسے انتظار کی سوکھی ڈال بنا کر خود مجسم بہار بنی ادھر ادھر گھومتی پھرتی اس کا دل جلا رہی ہو۔ اس نے لپک کر اس کی کلائی پکڑ لی اور براہ راست اس کی بڑی بڑی مدہوش کر دینے والی آنکھوں میں جھانکا تو وہ بالکل اسکول گرل کی طرح جھینپ کر رہ گئی۔ مارے خجالت کے ادھر ادھر دیکھا اور شکر ادا کیا کہ کوئی اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ اچھا ہاتھ تو چھوڑے میرا اور اٹھیے یہاں سے، یہ جگہ آپ کے بیٹھنے کے لیے قطعی مناسب نہیں ہے۔ تو پھر میری جگہ کہاں بیٹھنے کی ہے بھلا؟ وہ ہنوز اسی لہجے میں بولا۔ کم از کم یہاں نہیں۔ وہ پلک جھپکا گئی۔ پتہ ہے آج تم کیسی لگ رہی ہو؟ وہ کرسی سے اٹھ کر ان کے چہرے پر بھرپور نگاہیں جما کر بولا۔
مہکتی مسکراتی سرسراتی رات۔ سیفی پلیز، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ آپ بھی حد کرتے ہیں۔ ٹھہرے، میں ابھی حمزہ کو اندر سے لا کر آپ کی گود میں ڈالتی ہوں، خود بخود ہوش آ جائے گا۔ وہ اس کی نگاہوں کی تپش سے خود میں سمٹتی ہوئی بولی، روب جماتی مگر اندر ہی اندر کنفیوز ہوتی چہرے کے مساموں سے پھوٹتی سرخی بڑا ہی دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ اس نے اتنا کیا کہ اس کی زور آزمائی پر اس کی کلائی چھوڑ دی اور ایک ٹھنڈا سانس بھرا۔ حمزہ کو میری گود میں ڈال کر تم یہ جتانا چاہتی ہو کہ مجھے اب رومانس نہیں لڑانا چاہیے؟ اس نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا تو وہ ہنس پڑی۔ کم از کم بے موقع نہیں، وہ یہ کہتی وہاں سے بھاگ لی۔ مگر پھر سارا وقت ہنا نے لالی کو مہکتی البیلی کلی کی مانند مسکراتے مسرور دیکھا۔ اپنی اونچی ناک والے سسرال کی آؤ بھگت کرنے کے باوجود وہ سیف الرحمن سے بھی بیگانہ نہیں تھی۔ ڈیک خرم نے اونچی آواز میں لگا دیا تھا، شاید سسرال والوں کی آمد ہو گئی تھی۔ وہ چونک پڑی، پھر ایک تھکن امیز سانس بھر کر آنکھوں کو کھول کر دوبارہ شامیانے پر نگاہیں دوڑائیں۔ اب وہاں لالا رخ موجود نہ تھی۔ وہ مہمانوں کے استقبال کے لیے داخلی دروازے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس نے پردہ گرا لیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یکدم بہت سے آنسو آنکھوں کے کناروں سے چشمے کی مانند پھوٹ نکلے۔ کاش جازی بھائی اپنے بیٹے کا عقیقہ اتنے بڑے پیمانے پر نہ کرتے، یا پھر لالی کے سسرال والوں کو مدعو نہ کیا ہوتا، یا پھر وہ خود ہی اس تقریب میں شامل نہ ہوئی ہوتی۔ اس نے ہتھیلی کی پشت پر ٹپ ٹپ گرنے والے آنسوؤں کے قطروں کو دیکھا جو عجیب سی آگ لگا رہے تھے۔ ہنا، لالا رخ جانے کب اندر آ گئی تھی۔ اس کی پلکوں سے گرنے والے آنسو اس کے دل کو تڑپا گئے۔ لالی، ہنا اسے دیکھ کر بے اختیار ہو گئی۔ اسے اپنا دل سینے کی دیوار میں گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا، جیسے ابھی سانس بند ہو جائے گی۔ لالی، میرے لیے یہ سب کسی بھی خوشی کا باعث نہیں ہے۔ یہ سب کچھ مجھے بہت تکلیف دہ لگ رہا ہے۔ کیا یہ سارا کچھ رک نہیں سکتا؟ وہ ایک کرب سے گزرتے ہوئے تواتر سے آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ لالا رخ کا دل جیسے دب کر رہ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، یہ تو خوشی کا موقع ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے خشمگی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، مگر وہ ٹوٹی ڈال کی طرح اس سے لگ کر بلک پڑی۔ ایک مزمحل سانس لالا رخ کے سینے کی تہہ سے آزاد ہو گئی۔ ہنا، کیوں مجھے ستا رہی ہو؟ کیوں دکھ دے رہی ہو؟ اس طرح رو رو کر تم مجھے گناہ گار کر رہی ہو۔ اس نے ایک اذیت کے عالم میں آنکھیں میچ لیں۔ گناہ گار تو میں ہوں لالی، احساس جرم میری روح پر آگ کی طرح ٹپک رہا ہے۔ آپ کی مسکراہٹیں، آپ کی ہنسی میں نے ہی تو چھین لی ہے نا؟ ہنا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ تم اور طلال مجھے جیتے جی مار ڈالو گے۔ وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، وہ بھی اپنے رویوں سے مجھے ستاتا رہتا ہے۔ مت کرو تم دونوں اس طرح۔ تم میرے مجرم نہیں ہو، بلکہ کوئی بھی نہیں ہے میرا مجرم۔ یہ تو تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہو رہا ہے۔ کاتب تقدیر تک کسی کی دسترس نہیں ہے۔ تم دونوں بالکل پاگل ہو۔ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے ہنسی۔ نہیں لالی، طلال چاچو ہوں یا میں، آپ کی زندگی، خوشیاں اور سکھ ہم نے چرائے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ہی نہیں، حمزہ کے بھی مجرم ہیں۔ اس نے لالی کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا کر ہاتھوں میں تھام کر اس پر اپنے سسکتے لب رکھ دیے۔ لالا رخ نے کرب سے لب کاٹتے ہوئے اسے دیکھا، پھر ایک مزمحل سی سانس بھر کر اس نے نرمی سے اس کا سر اونچا کیا۔ ہزار مجھ سے وہ پیمانے وصل کرتا رہا، پر اس کے طور طریقے مکرنے والے تھے۔ تمام رات نہایا تھا شہر بارش میں، وہ رنگ اتر ہی گئے جو اترنے والے تھے۔ وہ ہلکے سے ہنستی، مگر اس کی ہنسی میں بلا کا رنج تھا جو ہنا کے دل میں شگاف ڈال گیا۔ وہ تڑپ کر اس کا ہاتھ دبا کر بے آواز آنسو بکھیرنے لگی۔ پگلی، جیسے اس نے کسی احساس سے نکل کر اس کا سر ہلا۔ آفی بہت اچھا انسان ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ تمہارا یہ غم ہے نا، بیکار سا، فضول سا، وہ بھی بانٹ لے گا۔ بہت سمجھدار ہے وہ۔ اس کے سنگ زندگی گزارتے ہوئے تم ہمیشہ خوش اور پرسکون رہو گی۔ رفاقت وہی اچھی اور پائیدار ہوتی ہے ہنی، جس میں دونوں فریق ایک دوسرے کے دل میں ہی نہیں، روح میں بھی اتر کر دیکھ سکتے ہوں، اپنے جذبوں کو ہی نہیں، مقابل کے جذبوں کی بھی قدر کرتے ہوں۔ ایسی رفاقت کا کیا فائدہ جو محض دنیا داری کے لیے ہو، جہاں آنکھیں تو بظاہر کھلی ہوں مگر دل اور روح کی کھڑکیاں بند ہوں۔ ایسی رفاقت میں بہت گھٹن ہوتی ہے ہی نا، بہت حبس، ناقابل برداشت حد تک۔ ارے ہاں، وہ اچانک ہنس پڑی۔ پتہ ہے
آفی کے 2 فون آ چکے ہیں، صبح سے بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں بہت بڑی رونق لگی ہے، اندرون پنجاب سے بھی اس کے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ گھر کی رونق چھوڑو، اپنے دل کی رونق کا حال سناؤ، وہاں کتنی روشنیاں جل بجھ رہی ہیں۔ تو پتہ ہے اس گنے نے کیا کہا؟ اس نے آنکھوں میں مسکراہٹ بھر کر ہنا کو دیکھا، مگر وہ لب کاٹ کر سر جھکا گئی۔ جس اذیت کے پل سے رات سے وہ گزر رہی تھی، لالی کیوں اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی یا پھر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہاں کا حال تو میں صرف ہنا کو ہی بتاؤں گا، تم خامہ خواہ کی کوریت نہ کرو۔ ویسے ہنا، یہ آفی ہے بڑا گنا۔ لالی پلیز۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر کرب سے چلائی، مجھے بہلانے کی کوشش مت کریں، میں جانتی ہوں وہ بہت اچھے ہیں، اچھی قسمت والیوں کو آفاق جیسے ساتھی ملتے ہیں، اور بس تو پھر کیوں ہڑکا مچا رکھا ہے؟ کیوں خوشی کے موقع پر یہ اداسی پھیلا رہی ہو؟ اس نے اس کی بات کاٹ کر ترش نظروں سے اسے گھورا، مگر وہ بے قرار روح کی مانند مضطرب ہو کر بولی، آپ بس کسی طرح یہ شادی رکوا دیں۔ میں طلال چاچو کی طرح تمام عمر شادی نہیں۔ مگر اس کا جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ لالا رخ کا ہاتھ صدمے اور دکھ سے اس کے رخسار کو چھو گیا۔ وہ دم سادے بس اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، جبکہ لالا رخ نظروں میں تعصب بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ تم نے اتنی پست بات منہ سے نکالی۔ ہاں ماریں، مجھے بلکہ جان سے مار ڈالیں، یہ زندگی کا بوجھ تو ختم ہو جائے، بلکہ مجھے اور چاچو کو دونوں کو شوٹ کر دیں۔ لالی، ہم دونوں اس قابل نہیں ہیں کہ زندہ رہیں۔ کتنے سیلفش تھے ہم دونوں، ایک نے بھی کمپرومائز کرنے کا نہیں سوچا۔ چاچو تو مرد تھے، وہی کمپرومائز کر لیتے۔ چپ ہو جاؤ ہنا، چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ لالا رخ نے اسے شانوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا، پھر اسے دھکیل کر خود بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ ہنا سے سکتی رہی اور ادھر دروازے کے باہر کھڑی روشانہ کو گویا سکتہ ہو گیا تھا۔ کچھ نہ سمجھنے کے باوجود وہ اتنا سمجھ رہی تھی کہ لالا رخ جو سب کے لیے ہنستی مسکراتی لالی تھی، اس کی زندگی کی کتاب میں کہیں بہت تلخ باب رقم ہے۔ تاہم ہنا کی سسکیاں اس کی سمجھ سے بالا تر تھیں، مگر اس کے باوجود اس کے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنا ہیئر بینڈ اس کے کمرے سے لینے آئی تھی اور اپنی جیولری اسے دکھا کر رائے مانگنا چاہ رہی تھی تاکہ اپنے اس سوٹ کے ہمراہ پہن سکے، مگر اب اندر کے ماحول نے اسے تذبذب میں ڈال دیا تھا کہ وہ اندر جائے یا نہ جائے۔ لالا رخ کا یہ روپ اس کے لیے بڑا حیران کن تھا۔ اتنا حزین، اتنا اداس تو اس نے اسے ابھی تک نہ دیکھا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی تھکن تھی گویا برسوں کی مسافت طے کر کے بھی ناکام اور ہارا ہوا مسافر جس کا انگ انگ تھکن سے ٹوٹ رہا ہو۔ اس کے دل پر ضرب سی پڑ رہی تھی۔ ہنا، تم چاہتی ہو میں ان خوشی کی گھڑیوں کو رچ کر انجوائے نہ کروں؟ 2 گھڑی ہنس بول کر اپنے اندر کی گھٹن باہر نہ نکالوں؟ ان گھڑیوں کو بھی تم میرے لیے عذاب بنانا چاہتی ہو؟ ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بیچارگی سے بولی تو ہنا نے مجروح انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ انجوائے؟ بہت انجوائے کر رہی ہیں آپ؟ اتنے پھیکے بے رونق سراپے کے ساتھ آپ خود کو حشاش پشاش ظاہر کر رہی ہیں نا؟ آپ کی سونی کلائیاں اور آپ کے چہرے کا یہ سادہ پن آپ کو بہت مسرور ظاہر کر رہا ہے نا؟ وہ طنز سے ہنسی۔ لالا رخ نے چہرہ موڑ لیا۔ تم تو جانتی ہو مجھے میک اپ کا شوق نہیں ہے، اور وہ ایک پل کے لیے رکی، پھر یکدم لہجے میں توانائی بھر کر اس کی طرف رخ کر کے بولی، آج تو صرف مہندی کا فنکشن ہے، اب اس میں کیا بارات کے کپڑے پہن لوں گی؟ کل دیکھنا، دلہا والوں کے یہاں جاؤں گی تو کتنی لش پش ہو کے جاؤں گی، تم بھی پہچان نہ پاؤ گی۔ لالی، ہنا بیڈ سے اتری اور پھر بے اختیار ایک اذیت کے عالم میں اس سے لپٹ گئی۔ روشانہ کتنی ہی دیر ہنا کی سسکیاں سنتی رہی، اس پر اعصاب شکن سناٹا طاری رہا تھا، مگر اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ ایک معیوب فعل میں نادانستگی میں مبتلا ہے۔ اب اسے مزید دانستہ یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ پلٹی کہ اپنے پیچھے کھڑے طلال سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اس کی غیر متوقع موجودگی نے اسے چکرا کے رکھ دیا تھا، جبکہ وہ اس تصادم پر بھی ہنوز اسی اطمینان سے اپنی جگہ جمع رہا گویا وہ خاصی دیر سے یہاں کھڑا تھا۔ اس خیال سے اس کی پیشانی جل اٹھی، اس کا چہرہ یوں پھیکا پڑ گیا جیسے کوئی مجرم جرم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ وہ سیاہ شلوار سوٹ میں ایک ہاتھ دیوار پر جمائے اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنا سے مجھے کچھ کام تھا، مگر اندر شاید وہ کچھ پریشان ہے، میں نے سوچا میرا اندر جانا مناسب نہ ہو شاید۔ وہ سٹ پٹا کر وضاحت کرنے لگی، پھر اس تصادم پر اپنے ہاتھ سے فرش پر گر جانے والی اپنی چمکیلے نگوں والی جیولری کو دیکھا جو ماربل کے فرش پر بکھری پڑی تھی۔
ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے پلکوں کی باڑ گرا کر حواس باختگی کے عالم میں فرش پر جھک کر جولری سمیٹنے لگی۔ اس کے جھکنے پر اس کی پشت پر ترتیب سے پڑے بال ادھر ادھر یوں پھسل کر بکھر گئے جیسے کسی نے ریشم کے تھان کو ہولی سے چھو کر اس کی گرہ کھول دی ہو اور وہ پھسلتا چلا گیا ہو۔ میں نے آپ سے کسی قسم کی وضاحت تو نہیں مانگی، آپ ناحق اتنی گھبرا گئی ہیں۔ وہ ریشم کے ان لچھوں سے نگاہیں ہٹا کر دھیرے سے بولا۔ ان کے لہجے میں ہلکی طنز آمیز مسکراہٹ کی جھلک تھی۔ روشانہ نے جھٹکے سے سیدھی ہو کر اس طرف دیکھا۔ آپ کا خیال ہے کہ میں دانستہ ان کی باتیں سننے رک گئی تھی؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اس نے کندھے اچکائے اور اس کے رخساروں پر اترنے والی سرخی کو بنظر غور دیکھا۔ اہانت کے احساس نے اس کے رخساروں کو انار کی مانند دہکا دیا تھا۔ مجھے کسی کی باتیں چھپ کر سننے کا نہ کوئی شوق ہے نہ عادت۔ اگر آپ نے مجھے یہاں کھڑی دیکھ لیا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ میں دانستہ یہ حرکت کر رہی تھی۔ مجھے اندر کے ماحول نے حقیقتاً ہرٹ کیا ہے اور مجھے یہ جولری ہنا کو دکھانی تھی۔ وہ اس کی خوشنما آنکھوں کی استہزائیہ جنبش پر سلگ کر بولی اور فرش سے اٹھائی ہوئی جولری اسے دکھا دی۔ پھر اسے یوں ہی مٹھی میں دبا کر تقریباً بھاگتی ہوئی راہداری عبور کر کے جانے کس کمرے میں گھس گئی۔ طلال کے لبوں سے بے اختیار ایک گہرا سانس خارج ہوا۔ وہ خالی راہداری کو کچھ دیر دیکھتا رہا، گویا اس کی موجودگی کو کچھ دیر محسوس کرتا رہا، پھر سر کو خفیف سی جنبش دے کر پلٹنے لگا کہ نظریں فرش پر چمکتے آویزے پر آ پڑیں جو گملے کے بہت قریب پڑا جگمگا رہا تھا۔ سیٹ تو نامکمل رہ گیا روشانہ صاحبہ آپ کا۔ اس نے جھک کر آویزہ اٹھا کر اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ بے اختیار اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اس نے ہنا کے کمرے کے نیم وا دروازے پر ایک نظر ڈالی، پھر آویزہ اپنے کرتے کی جیب میں ڈالا اور پلٹ کر دائیں طرف راہداری عبور کرتا رفیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہنا کو رسم کے لیے باہر شامیانے میں لایا گیا۔ اسے ایک طرف سے روبی بھابھی اور دوسری طرف سے حسنہ آپا نے سنبھالا ہوا تھا۔ پیلے دوپٹے کے گھونگھٹ میں ہنا کا سارا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ہر حیا آمیز لڑکی کی طرح اسے بھی شادی کی رسمیں خوشی کے احساس کے ساتھ ایک عجیب سے خوف اور وہم میں بھی مبتلا کیے ہوئے تھی۔ اسے کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ کون کون اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر رکھے پتے پر مہندی اپٹن مل رہا ہے، کون اس کا گھونگھٹ ذرا سا اٹھا کر مٹھائی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ وہ تو بس روبوٹ کی طرح سب کی مانے جا رہی تھی۔ اچانک نازش مہوش اور دوسری لڑکیوں نے اس کی نندوں اور آفاق کی رشتہ دار لڑکیوں کو مزید مٹھائی کھلانے سے روک دیا۔ کیوں اپنی ممانی کے پیٹ کی دشمن ہو رہی ہو؟ حسنہ آپا نے آفاق کی بانجی کو اتنا بڑا لڈو اٹھا کر ہنا کے منہ کی طرف بڑھاتے دیکھ کر اس کا ہاتھ ہنس کر پکڑ لیا۔ ارے واہ، میں تو ضرور کھلاؤں گی، اتنی چاہت اور محبت سے تو کھلا رہی ہوں، پیٹ میں کیسے درد ہو سکتا ہے؟ اس نے ان کی گرفت سے ہاتھ چھڑا کر جلدی سے لڈو ہنا کے منہ میں گھسیٹ دیا۔ بچوں، کل اپنے آفاق ماموں کو ایسی ہی صورتحال کے لیے تیار رکھنا، بدلہ ضرور لیں گے۔ نازش نے آستین چڑھا لی۔ وہ تو منو مٹھائی بھی مارے خوشی کے کھا لے گا، آج سے میدا خالی رکھا ہوا ہے اس نے۔ آفاق کی بڑی بھابھی شرارت سے بولی تو ہنسی کی چھنکاریں بج اٹھیں۔ بس کیجیے، اس نے البتہ کل سے پیٹ میدا کچھ بھی خالی نہیں رکھا تھا۔ لالا رخ نے اس کی بھابھی کے ہاتھ سے مٹھائی جھپٹ لی، تاہم ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہاتھ میں رہ گیا جسے وہ ہنستے ہوئے اپنے ہی منہ میں ڈالتے ہوئے بولی، چلیں معاف کیا، کیا یاد رکھیں گی کہ جٹھانی نے یہ احسان کیا ہے اس پر، تمہیں بخش رہی ہوں۔ ہاں، تمہارے حصے کی آفاق کو ضرور کھلاؤں گی۔ انہوں نے جھک کر ہنا کے گھونگھٹ میں منہ ڈالا، پھر اس کی سبیح پیشانی چوم لی۔ رسم کے بعد ہنا کو لالا رخ اندر لے گئی جبکہ لڑکیاں ڈھولکی سنبھال کر مقابلے پر اتر آئیں۔ رشی، ذرا جاؤ، جا کر ڈیک پر یہ کیسٹ بدل آؤ، خرم نے اتنی فضول کیسٹ لگا رکھی ہے۔ مہوش نے اپنے گھٹنے کے نیچے دبی کیسٹ نکال کر پلوشا کو تما دی۔ وہ بھاگ کر ڈیک کے پاس آئی مگر خرم کو وہاں براجمان دیکھ کر جھجک کر رک گئی۔ آتے آتے اس طرف ان کی سواری رہ گئی، دل کی دل میں آرزوئے جاں نثاری رہ گئی۔ وہ اسے ایک دم رکتے دیکھ کر اپنی بے اختیارانہ مسکراہٹ نہ روک سکا۔ جی، کیا مطلب؟ کس بات کا؟ سواری کا یا جاں نثاری کا؟ اوفو، وہ جھنجھلا پڑی، پھر کیسٹ اس کی طرف کرتے ہوئے بولی، یہ کیسٹ مہوش نے بھیجی ہے لگانے کے لیے۔ لگانے کے لیے؟ اچھا، کیسٹ بھی لگائی جاتی ہے؟ اس نے بھویں اچکا کر سراسر مصنوعی حیرت کا اظہار کیا تو وہ ناراض ہو کر پلٹنے لگی۔ تب وہ جلدی سے بولا، اچھا لاؤ ادھر دکھاؤ۔
वैसे हमारे यहाँ कैसेट सुनी जाती है। वो उसे जिच कर रहा था। उसने कुछ चिढ़ कर कैसेट उसे थमा दी। क्या है इस कैसेट में भला? मुकाबला हो रहा है ना, इसलिए यही लगानी है, वो इत्मीनान से बोली और प्ले का बटन पुश करते हुए एक मायने खेज तबस्सुम खुर्रम के लबों पर बिखर गया। मुकाबले हुस्न मुनक्किद हो रहा है क्या? उसने सर से पैर तक उसे भरपूर नज़रों से देखा तो वो सटपटा कर पीछे हटी। मुझे नहीं पता, आप बस ये कैसेट प्ले कर दें। वो जल्दी से वहाँ से भाग ली और दिल ही दिल में उसे नवाजती रही। ससुराल वालों और दूर पार के अजीज़ रिश्तेदारों के जाने के बाद वो सब वहीं लॉन में ही कुर्सियाँ घसीट कर कुछ देर सस्ताने बैठ गईं। लड़के मुलाजमों से सामान उठवाने लगे। आपी, आपने वो सेट क्यों नहीं पहना? पलवशा की नज़रें कई बार रोशाना की खाली गर्दन पर जा पड़ी थीं, मगर शायद इस्तफसार का मौका न मिला था। रोशाना उसकी बात पर गड़बड़ा गई। बस यूं ही? ये क्या बात हुई? लाला रुख ने ट्रे से चाय का एक मग उठाते हुए उस पर एक नज़र डाली। रोशाना ने भी उससे नज़रें कतरा कर सुगरा के हाथ से चाय का मग थाम लिया। तुम्हारी उम्र तो पहनने ओढ़ने की है और फिर ऐसे मौक़ों पर ही तो पहना जाता है। तुमने तो मेकअप भी नहीं किया, कपड़े भी इतने लाइट थे, कम से कम ज्वेलरी ही पहन लेती। उसके अंदाज में अपनायत आमेज डांट थी। बस मुझे दरअसल इन चीज़ों का शौक़ कम ही है, वो भी दादो जान के डर से निकाल लिया था। वो तो मुझे शेरों के हिसाब से गोल्ड पहनाना चाह रही थी। उसकी बात पर वो सब हंस पड़ी। और उनका ये शेरों के हिसाब से सोना पलवशा ने चढ़ा लिया है। नाजिश ने पलवशा को देखकर शरारत से कहा तो रोशाना ने मुस्कुराती नज़रों से पलवशा को देखा। हाँ, इसे कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। अच्छी बात है ना, ये उम्र ही तो शौक़ पूरा करने की होती है। तुम भी थोड़ा बहुत पहन लेती तो अच्छा लगता। दरअसल इस सेट का एक अवेज़ा कहीं खो गया है, इस वजह से मैंने ये सेट नहीं पहना, उसने आहिस्तगी से कहा तो वो सब बैक वक्त चौंकी। खो गया? कहाँ? कैसे? लाला रुख ने तशवीश से पूछा। अरे नहीं, बस वो इधर उधर कहीं गिर गया हाथ से, फिर मिला नहीं। कितनी बेवकूफ़ हो रोशाना, पहले बताती मैं सुगरा और जरीना से कह देती, वो ढूंढ देती। अरे छोड़े, मिल जाएगा। आपने भी तो ना मेकअप किया है और ना ही कोई ज्वेलरी पहनी है। अमूमन शादीशुदा ख़वातीन तो ये शौक़ ज़रूर रखती हैं। वो उसके सादे से सरापे पर नज़र डाल कर बोली तो लाला रुख यकदम पलकें झपक कर दूसरी तरफ देखने लगी। उस पल हिना की निगाहें भी उसकी तरफ उठीं जिसमें शिकवा मचल रहा था। वो हल्के से हंसती। यह हंसी दरअसल खुद को संभालने के लिए थी। बारात में देखना तुम लोग, सारे शौक़ पूरे करूँगी। मेरा ख्याल है अब अंदर जाना चाहिए, यहाँ मच्छर बड़े काट रहे हैं। हुस्ना आपा ने लाला रुख पर एक निगाह डाली, फिर यकदम ही इस मौजू को ख़त्म करते हुए कहा और कुर्सी धकेल कर उठ गईं। कहते हैं मच्छर पुरकशिश लोगों को ज़्यादा काटते हैं। चलो लाली, तुम तो ज़्यादा पुरकशिश हो, तुम्हें तो खूब काट कर मज़े ले रहे होंगे। उनकी इस बात पर माहौल पर छाई बेनाम सी उदासी एक छनाके से टूट गई। फिर तो रोशाना को भी खूब काट रहे होंगे। हिना भी मुस्कुरा दी। खैर इस वक्त तो तुम अपनी खैर मनाओ, तमाम तर मच्छरों की तवज्जो तुम पर है, वो जवाबन बोली तो हिना बेसाख्ता खिलखिला पड़ी। लाला रुख ने बड़ी मोहब्बत और मुसरत से उसे देखा, फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, चलो उठो, तुम्हें तो मुकम्मल ओझल बैठना चाहिए। जहाँ ज़रा गैदरिंग जमी वहीं आकर फैल कर बैठ जाती हो। चलो रोशाना और नाजिश इसे पकड़ कर अंदर ले जाओ। ओझल ही तो हो जाना है हमेशा के लिए, चंद लम्हात ही तो रह गए हैं निशात के। वो उसकी बात पर एक मजरूह मुस्कुराहट के साथ बोली तो लाला रुख ने उस पर तपती हुई निगाह डाली, फिर हुस्ना आपा के हमरा अंदर की तरफ बढ़ गई। दूसरे रोज़ लड़के वालों के यहाँ मेहंदी ले जानी थी, मगर रोशाना के पाँव में अचानक तकलीफ़ बढ़ गई। आमना बेगम ने उसे जाने को सख्ती से मना कर दिया। वो दिल में सोच कर हिना के पास ही बैठी रह गई। लाला रुख को भी उसके ना जाने का मलाल हुआ। चलो आराम कर लो, बारात के दिन तक बेहतर हो जाएगा। और हाँ, तलाल से मेडिसिन ले लेना, बल्कि ठहरो, मैं खुद उसे ताकीद करके आती हूँ कि वो तुम्हारे पैर को चेक कर ले। एक तो ये लड़का आदिल भी किसी काम का नहीं है, मेडिकल के 3रे साल में है, मगर एक मेडिसिन का इल्म नहीं है। इससे अच्छी तो अम्मा है, फटाफट दर्द की 10 दवाइयों के नाम भी बता दें। हिना और वो दोनों हंस पड़ी। दादी जान नीम हकीम खतरा जान है, अब उनसे किसी दवा का नाम मत पूछ लीजिएगा, उन्हें तो हर दवाई दर्द की ही लगती है। साकिब अंदर झांक कर लाला रुख की बात के जवाब में बोला, फिर कंधे पर चढ़ाए हुए हमजा को उतारते हुए बोला, उधर सब गाड़ियों में सवार होने जा रही हैं और आप इधर क्या कर रही हैं, जाना नहीं है क्या? हाय अल्लाह, अभी तो इसके कपड़े भी नहीं बदले, ज़रा देखो, अभी 15 मिनट पहले नहलाया था और कितना गंदा हो रहा है। उसका ध्यान हमजा की तरफ गया। इसे भी साथ ले जा रही हैं क्या? तलाल चाचू तो कह रहे थे कि उसे मेरे पास छोड़ जाना।
پھر قدرے رازدارانہ انداز میں جھکتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے کوئی تجربہ کرنا چاہ رہے ہوں اس پر۔ لالا رخ نے اسے گور کر دیکھا۔ میرے بیٹے کی ہڈیاں پوری ہیں، نہ زیادہ نہ کم، اسے کوئی تجربہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت بولنے لگے ہو تم۔ وہ حمزہ کو اٹھا کر ثاقب کو گورتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ طلال کے کمرے کی جانب تھا۔ تم کس خوشی میں نہیں آ رہے ہو؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی روب بھری نگاہ طلال پر ڈالی، جو اپنے وارڈروب میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس کے اس باروب انداز پر وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ عمر میں اس سے خاصی چھوٹی تھی، مگر اس کے اس باروب انداز سے لگتا تھا گویا وہ اس سے 10 سال بڑی ہو۔ مہندی کی رسموں میں میرا کیا کام؟ یوں بھی آج میں بہت تھک گیا ہوں، ریلیکس ہونا چاہتا ہوں۔ خیر، اب تو مہندی کی رسم میں مرد بھی شریک ہونے لگے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ یوں بھی ان محفلوں میں مردوں کا کیا کام؟ صرف لڑکیوں کو تاکنا، نظر بازی کرنا۔ وہ وارڈروب کا پٹ بند کر کے اس کی طرف آیا اور حمزہ کو اس کی گود سے لے لیا۔ اور تمہیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا؟ اسے ساتھ مت لے جاؤ، میرے پاس چھوڑ جاؤ، ناہک تمہیں وہاں تنگ کرے گا۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولا۔ پھر اسے نظریں ملی تو بے ساختہ ہنس پڑا۔ وہ بھی ہنستی۔ اچھا مجھے دو اسے، کپڑے تو کم از کم بدل دوں۔ وہ حمزہ کو اس کی گود سے لے کر اسے رائٹنگ ٹیبل پہ بٹھا کر اس کی جرسی بدلنے لگی، پھر بالوں پر برش پھیرنے لگی کہ اچانک اس کی نگاہیں اس چمکتے آویزے پر پڑی جو بڑی احتیاط سے سیاہ جلد والی ڈائری کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ یہ تو شاید روشانہ کے اسی سیٹ کا ہے جو کہیں کھو گیا تھا، مگر یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ اس نے جھٹ وہ آویزہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس طرف متوجہ تھا اور اس کے دیکھنے پر گڑبڑا کر یکدم نظریں چرا لی۔ مجھے کیا پتا، یہیں پڑا ہوا تھا۔ یہاں؟ اس نے قدرے تعجب سے ڈائری کو دیکھا، پھر آویزے کو۔ اس کے سٹ پٹا کر نظریں چرا لینے کے انداز نے اسے چونکا دیا تھا۔ ایک معنی خیز تبسم بے اختیار اس کے لبوں کو چھو گیا۔ تمہیں مل ہی گیا تھا تو اس بیچاری کو دے دیتے، اسی وجہ سے اس نے کل اس کا سیٹ پہنا ہی نہیں۔ اوفو لالی، کیا فضول بات ہے، مجھے کیا پتا یہ کس کا ہے اور یہاں کیسے آیا؟ لے جاؤ اسے۔ اونچا لمبا آدمی یکدم یوں جھینپ کر رہ گیا تھا۔ لالا رخ کو یہ تجربہ بڑا انوکھا اور دل فریب لگا۔ ویسے طلال، ہے نا کچھ عجیب سی بات کہ یہ روشانہ کا آویزہ تمہارے کمرے سے برآمد ہوا ہے؟ ویسے شکر کرو کہ جیب سے برآمد نہیں ہوا۔ وہ شاید اس کی جھنجھلاہٹ سے ہنس اٹھا رہی تھی۔ طلال نے اسے گھور کر دیکھا۔ اسے کہہ دوں جا کر یہ طلال نے سنبھال کر رکھ لیا تھا کسی مناسب موقع پر دینے کے لیے؟ وہ حفظ ما تقدم کے تحت دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے گویا ہوئی۔ لالی یوں وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ چھپاک سے بھاگ گئی۔ مائی فٹ! وہ لب بھینچ کر ہلتے پردے کو دیکھتا رہا، پھر حمزہ کی طرف بڑھا جو اس کی رائٹنگ ٹیبل پر رکھی کتابوں پر ستم ڈھا رہا تھا۔ وہ اس طرف آیا۔ پارٹنر، یہ جو تمہاری ممی ہے نا، عقل سے بالکل پیدل ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ یہ جو تمہارے ماموں ہیں ان کے سینے میں دل ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو بالکل جمع ہوا۔ اس پر اتنی برف گری ہوئی ہے کہ اس میں اب شاید ہی کبھی کوئی شعلہ جل سکے۔ ہم اپنی طرز کے جوگی ہیں اس زمانے میں، خود اپنے دل میں پڑے ہیں بنا کے ویرانے۔ وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور اسے سینے پر بٹھا لیا۔ اچانک دروازے پر ہلکی دستک پر اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، تبھی ہنا نے اندر جھانکا۔ چاچو؟ ہاں آؤ ہنی، کیا بات ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چاچو، روشانہ کے پاؤں کی تکلیف بڑھ رہی ہے، سب لوگ چلے گئے ہیں، مجھے تو کوئی درد کی گولی بھی نہیں مل رہی ہے، پلیز آپ کچھ کریں۔ وہ مائیوں کے زرد کپڑوں میں بڑی سی سفید چادر میں خود کو ڈھانپے قدرے پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا تم چلو، میں آتا ہوں۔ وہ بیڈ سے اتر گیا۔ لائیے اسے مجھے دے دیجیے۔ اس نے حمزہ کو اس کی گود سے لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے، مگر طلال نے اس کے ہاتھوں میں لگی مہندی دیکھ کر حمزہ کو اس کے ہاتھوں میں دینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تمہاری یہ مہندی خراب ہو جائے گی، تم چلو، اس نے کہا اور حمزہ کو اٹھائے اپنے سلیپر پاؤں میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اچھا ہی ہے کہ خراب ہو جائے، وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر ہلکی سی افسردگی سے بولی۔ طلال نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا، پھر لب بھینچ لیے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ ملول اور افسردہ ہے، بلکہ خفا بھی، تاہم وہ کچھ کہہ کر اس کی افسردگی اور خفگی کو ہوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ حمزہ کو اس نے راہداری سے گزرتی سگراں کو تھمایا اور خود ہنا کے کمرے میں آ گیا، جہاں روشانہ درد سے نڈھال سرخ چہرہ لیے نیم دراز تھی۔ ہنا، میرا موبائل بھی پلوشہ ساتھ لے گئی ہے شاید، ورنہ میں پاپا کو فون کر دیتی۔ وہ آہٹ پر سمجھی کہ ہنا آئی ہے، مگر جو ہی طلال پر نظر پڑی تو لب دانتوں میں دبا لیے۔ کیا آپ کے پاپا آ کر آپ کا درد اپنے پیر میں منتقل کر لیں گے؟ وہ اس کا جملہ سن چکا تھا، جواباً تمسخر سے بولا، میں اس لیے تو نہیں کہہ رہی تھی۔ وہ جھینک کر ہونٹ دبائے سر جھکا گئی۔
پھر درد کی شدت کو ضبط کرتے ہوئے ہاتھ سے پاؤں کو دبانے لگی تو اس کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے وہ قدرے ملائمت سے اس کا ہاتھ اس کے پاؤں سے ہٹا کر اس جگہ کا معائنہ کرنے لگا۔ اسے بہت درد ہو رہا ہے طلال چاچو، ہنا اس کے کندھے پر تسلی امیز دباؤ ڈالتے ہوئے طلال سے بولی۔ اچھا، نئی بات ہے۔ ہنا ہنس پڑی۔ آپ کے لیے واقعی نئی اطلاع ہے، آپ بالکل ٹھیک سے اس کے پاؤں کا معائنہ کیجئے، سرکاری ڈاکٹر کی طرح بس پٹائیے مت۔ مثلاً مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے ابرو اچکا کر ہنا کو دیکھا۔ کسی پرائیویٹ کلینک کے ڈاکٹروں کی طرح ڈیل کیجیے گا، یعنی بے حد توجہ اور خلوص کے ساتھ۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ پرائیویٹ کلینک کے ڈاکٹرز تمام تر توجہ اور خلوص کے ساتھ ہی پیشنٹ کو دیکھتے ہیں؟ چلیں وقت تو دیتے ہیں نا۔ ہنا کو جانے کیوں شرارت سوچ رہی تھی۔ کوئی ایسا خاص درد بھی نہیں ہے، یہ ہنا تو یوں ہی بکواس کر رہی ہے، بس آپ کوئی پین کلر دے دیجیے۔ ہنا کے اس ساری بکواس سے اس نے عجیب سی کیفیت سے دو چار ہوتے ہوئے اپنا پاؤں کھینچ لیا۔ اس نے چونک کر اپنی شہد رنگ آنکھیں اس کے چہرے پر جما دی۔ نگاہوں کا ہلکا سا تصادم ہوا تو وہ جلدی سے پلکوں کا جال گرا گئی۔ لرزتی پلکوں کا یہ گھنا سیاہ جال بڑا دلکش اور انوکھا منظر پیش کر رہا تھا، تاہم طلال نے بڑی سرعت سے نگاہوں کا زاویہ بدل ڈالا اور ہنا سے مخاطب ہوا، ہنا میرا میڈیکل باکس دے آؤ۔ ہنا فوراً کمرے سے بھاگ لی۔ روشانہ پیر سمیٹ کر کاؤچ پر کاؤچ پر اونچی ہو کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو اپنا ابیزا مل گیا؟ وہ ہنا کے جاتے ہی اس سے پوچھنے لگا تو پہلے تو اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ میرا مطلب ہے لالی نے آپ کو دیا تو ہوگا۔ دراصل وہ کچھ کہتے کہتے جھجکا، اس کے اسبات پہ سر ہلانے پر بولا، کوئی فضول قسم کی بکواس تو اس نے نہیں کی؟ جی کیسی بکواس؟ وہ قطعی نہ سمجھ پائی تھی۔ خیر، وہ یکدم سنبھل کر اٹھ کر کرسی پر جا بیٹھا۔ یہ مجھے ہنا کے کمرے کے دروازے کے باہر فرش پر پڑا نظر آیا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر اٹھا لیا کہ کہیں کسی کے پیر کے نیچے آ کر ٹوٹ نہ جائے۔ اس کا انداز سپاٹ اور کسی حد تک سرد تھا، اس کی آنکھوں کی مانند، یا شاید آنکھوں کا ہی رنگ لہجے میں بھی سمٹ آیا تھا۔ اس نے بس ایک نظر اس کے سرد چہرے پر ڈالی، اسے وہ خاصا مغرور اور بے مہر سا لگا تھا، یا پھر اس کی کھڑی ستواں ناک اور آنکھیں ایسا تاثر دے رہی تھیں۔ اتنا قیمتی بھی نہیں تھا، ناحق آپ نے اتنی زحمت کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ چپتا ہوا ہو گیا۔ وہ ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھنے لگا، تاہم کچھ بولا نہیں۔ ہنا میڈیکل باکس اٹھائے چلی آئی تو وہ اسے کھول کر اس کے لیے ٹیبلٹ تلاش کرنے لگا۔ پھر ایک نیلے رنگ کا اسٹریپ ہنا کو تھماتے ہوئے بولا، اس میں سے 2 ٹیبلٹ نکال کر انہیں کھلا دو۔ پھر باکس بند کر کے کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، اس وقت تیل سے ہلکا سا مساج کر کے کپڑا باندھ لیں، افاقہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، مگر کتنی دیر اس کے مخصوص پرفیوم کی دل فریب مہک اور اس کی آنکھوں کا بے مہر رنگ اس کی موجودگی کا احساس بن کر اس کے حواس پر چھایا رہا۔ ایکچولی میں پورا ڈے بہت ہیکٹک تھا نا، تو میں بہت تھک گئی ہوں، اور جب تھکتی ہوں تو پھر زیادہ ایسے بندہ تھک کے اڑتا ہے۔ کیا ضرورت تھی انہیں بلانے کی؟ وہ سر جھٹک کر کسی سحر سے نکلتے ہوئے ہنا سے الجھ پڑی۔ جواباً اس نے آنکھیں دکھائیں اور ٹیبلٹ اور پانی کا گلاس اسے پکڑاتے ہوئے بولی، تو کیا کرتی؟ تمہیں سو کرتے دیکھتی رہتی۔ ویسے اتنے ماہر سرجن سے تو لوگ اپوائنٹمنٹ لے کر لمبی لمبی لائن میں بیٹھتے ہیں، تب باری آتی ہے تمہیں مفت میں مل گئے ہیں تو قدر نہیں کر رہی ہو۔ ہنا نے کچھ اتنی سادگی اور بے ساختہ پن سے یہ بات کہہ دی جبکہ اس کا چہرہ یکلخت کسی احساس سے تپ اٹھا۔ وہ پلکیں جھکا گئی اور نیچے رکھی پلیٹ سے مہندی کا کون اٹھا کر دیکھنے لگی۔ لگا لو نا مہندی، وہ سب تو پتہ نہیں کب واپس لوٹیں گی، پھر کہیں بیٹھ کر مہندی لگائیں گی۔ مجھے کہاں آتی ہے مہندی لگانا؟ اس نے کون دوبارہ پلیٹ میں رکھ دی۔ لاؤ میں لگا دوں، مجھے تو بڑی اچھی آتی ہے۔ ہنا نے کون اٹھا لیا مگر اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے۔ نہیں، مجھے پسند نہیں ہے یہ چیز، خامخواہ میں ہاتھ فضول سے لگتے ہیں، اور گھنٹہ بھر سکھاؤ بیٹھ کے اسے۔ یہ کہو اس جنجال سے گھبرا رہی ہو، مجھے دیکھو یہ مصیبت لیے بیٹھی ہوں، بالکل معذور ہو گئی ہوں جیسے۔ ہنا اپنے ہاتھ میں لگی مہندی کو دیکھ کر بولی، پھر زور سے ہنس پڑی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ روئی روئی آنکھوں کے پار اداسی کا ایک سمندر موجزن تھا، مگر لبوں پر وہ ہنسی سجائے ہوئے تھی۔ کل کا منظر اس کے تصور میں لہرا گیا۔
وہ عجیب سے جذبے سے اٹھی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اپنائیت آمیز لہجے میں بولی، آئی لو یو ہنا، تم اتنی پیاری ہو کہ مجھے آفاق بھائی کی قسمت پر رشک آ رہا ہے۔ اس کے اس بے ساختہ پن اور اس اظہار پر ہنا جھینپ کر رہ گئی، جیسے وہ روشانہ نہیں ہو، آفاق احمد ہو۔ اس کے رخساروں پر گلابی پن اتر آیا۔ تم خود اتنی کیوٹ ہو روشنی، جانے کون خوش نصیب تمہاری زندگی میں داخل ہوگا، تمہارا ہم سفر بنے گا، کاش کہ وہ۔ ہنا یک دم کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر پورے جذبے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بے ساختہ ہنسنے لگی۔ پتہ ہے ہنی، دادو مجھے زبردستی اپنے ساتھ لائی تھی، میں بالکل راضی نہیں تھی یہاں آنے پر۔ میرا خیال تھا کہ وہاں میں سخت بور ہو جاؤں گی، اور پتہ نہیں وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے، کس مزاج کے، میں وہاں ان سب میں مکس اپ ہو سکوں گی یا نہیں۔ مگر اب لگتا ہے کہ میں یہاں سے جا کر تم لوگوں کو بہت مس کروں گی، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ وہ کشن سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی اور جیسے کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کر دی۔ اتنے محبت کرنے والے، اتنے سحر انگیز، اتنے پیارے۔ اس کا لہجہ خود کلامی سا ہو گیا۔ جناب، اچھے محبت کرنے والے اور سحر انگیز لوگوں کے نام تو ذرا گنوائیے گا، تاکہ مجھے بھی پتہ تو چلے کہ ان میں کون کون خوش نصیب لوگ شامل ہیں۔ ہنا اس پر جھک آئی، اس نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا، پھر ہنس پڑی۔ تم سر فہرست ہو محبت کرنے والوں میں یا سحر انگیزی میں؟ اس کا لہجہ اب معنی خیز تھا۔ ویسے میرا خیال ہے محبت کرنے والوں میں تم نے ہمیں کاؤنٹ کیا ہے اور سحر انگیزی میں تلال جا چکو۔ اس نے نظریں ہنا کے متبسم چہرے سے ہٹا کر سامنے دیوار کے رخ پر کر دی، مگر پھر جلد ہی سنبھل کر اٹھنے لگی۔ مگر ہنا اس کی یہ کوشش ناکام بناتے ہوئے، اس کے شانے پہ ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے، اپنی چمکتی آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑتے ہوئے بولی، کیا خیال ہے؟ کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ فضول مت بولو، ابھی میرا دماغ اتنا خراب نہیں ہوا ہے۔ وہ اسے دھکیل کر اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر ہنا کو کشن جڑ دیا۔ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے۔ اس کا دھیان پھر اپنے پاؤں کے درد کی طرف ہو گیا۔ ارے ہاں، چاچو نے کہا تھا مساج کر کے کپڑا باندھ لینا۔ ہنا کو اچانک خیال آ گیا۔ وہ قدرے سنجیدگی سے اٹھ کر جلدی سے واش روم کی الماری سے تیل نکالنے لگی اور پھر کوئی کپڑا تلاش کرنے لگی، جبکہ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر عجیب سے احساسات میں گری سوچ کی اجنبی رو میں بہنے لگی۔ رات جانے کون سا پہر تھا، اس کی آنکھ اچانک کھلی تو اس نے بیڈ پر ہاتھ پھیرا، مگر وسیع و عریض بیڈ دور تک خالی تھا۔ ہنا بیڈ پر ہی نہیں، کمرے سے بھی غائب تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے واش روم کی طرف دیکھا، مگر وہاں اندھیرا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ راہداری میں ملگجا سا اجالا پھیلا ہوا تھا، جس کی روشنی میں اسے لابی کا کھلا دروازہ دکھائی دیا اور وہیں فون سٹینڈ کے پاس اسے زرد کپڑوں میں ملبوس ہنا کا سراپا دکھائی دیا۔ وہ سٹینڈ پر جھکی ریسیور اٹھا کر کوڈ نمبر پش کر رہی تھی، پھر سیدھی ہو کر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لینے کا انتظار کر رہی تھی شاید۔ آفی، میں ہنا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کی مدھم بھیگی آواز سناٹے کے باعث روشانہ کو بآسانی سنائی دی۔ آفی، وہ اچانک سے سکنے لگی۔ آفاق، میں بہت ڈپریسڈ ہوں، آپ تو جانتے ہیں نا تمام حالات، مگر نہیں، آپ صرف حالات جانتے ہیں، میری ذہنی حالت سے واقف نہیں ہیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا، وہ دل گرفتگی سے بولی، یہ آپ کا خیال ہے نا، مگر میں جانتی ہوں کہ میں اس ٹینشن سے شاید ہی نکل پاؤں۔ آفی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ شادی رک جائے؟ اور اس کے بقیہ الفاظ اس کے لبوں کے درمیان ہی پھڑپڑا کر رہ گئے۔ تلال نے پیچھے سے آ کر ریسیور اس کے ہاتھ سے جپٹ لیا۔ دوسرے پل ریسیور کریڈل پہ پٹک کر اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم اس حد تک احمق لڑکی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ What you want؟ کیوں پریشان کر رکھا ہے مجھے اور لالی کو؟ ہنا تم… وہ اسے شانوں سے پکڑ کر غصے اور بے بسی سے دیکھنے لگا، مگر وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر ناراض بچے کی طرح پیچھے ہٹی، پھر رخ موڑ کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آپ مجھ سے بات مت کیجیے، آپ چیٹر ہیں۔ آپ اور لالی نے مجھے چیٹ کیا ہے۔ پاگل ہو تم، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے ہنا کا بازو پکڑ کر اپنی طرف اس کا چہرہ گھمایا، مگر وہ اسی طرح روٹھی رہی۔ بیوقوف لڑکی، یہ محبت ہے جو مجھے تم سے ہے۔ محبت؟ ایسی محبت لالی سے کیوں نہیں ہے آپ کو؟ وہ تو بہن ہے آپ کی، اس کا گھر کیوں نہیں بچا لیا اس آگ سے جو آپ کی اور میری لگائی ہوئی ہے، جس میں سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا ہے؟ تلال کے ہاتھ کی گرفت اس کے بازو پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے لب بھینچے اسے ترش نظروں کے ساتھ دیکھا۔ نہیں تلال نیازی صاحب، آپ اور میں بہت کم ظرف اور جھوٹے ہیں، ہمیں لالا رخ سے قطعاً محبت نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی محبت ہوتی تو ہم سب کچھ کر سکتے تھے،
میں تو چلو عورت ہوں، بے بس اور لاچار. جس طرح آج میرے ہاتھ بندھے ہیں، میری ذات کے ساتھ منسوب ہر فیصلے کا حق بڑوں کو ہے. اسی طرح پہلے بھی میں ایسی ہی بے بس تھی. مگر آپ تو چاچو بڑے آزاد خود مختار تھے اور ہیں. یہاں آپ نے میرے ساتھ زبردستی کر لی اور سارا جرم صرف اپنے کھاتے میں ڈال لیا. آپ کا کیا خیال ہے مجھے آفاق احمد کے ساتھ ودا کر کے آپ مجھے اس احساس جرم کی دہکتی بٹی سے باہر نکال لیں گے اور خود اپنے ارد گرد یہ فصیل بنا کر اندر محصور ہو کر لالی سے محبت کا حق نبھاتے رہیں گے؟ اس احساس کا ازالہ کر دیں گے اس طرح؟ ہنا. طلال کا ہاتھ پوری قوت سے اٹھا اور اس کے رخساروں پر نشان چھوڑ گیا. وہ اس حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھی. لڑکھڑا کر صوفے پہ جا گری، مگر سنبھل کر کتنی دیر زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی. پھر یکدم دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر سسکنے لگی. آپ کیوں نہیں کر لیتے شادی؟ یہ تو لالی کی تمنا ہے، اس کی خوشی ہے. مجھے اس جہنم میں دھکیل رہے ہیں اور خود. وہ ہونٹ دبائے اسے غصے اور احساس بے بسی کے ساتھ دیکھتا رہا. پھر متاسفانہ سی سانس بھر کر اس کی طرف آیا اور نرمی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا. جاؤ کمرے میں جاؤ اور سونے کی کوشش کرو. میں آفاق سے بات کرتا ہوں، وہی تمہارا دماغ درست کرے گا. وہ اسے بظاہر نرمی سے پکڑے تھا، مگر اس کی نرمی میں بے حد سختی اور درستگی تھی. وہ نہ چاہنے کے باوجود اس کی گرفت میں کسی لچکتی شال کی مانند کھنچتی چلی جا رہی تھی. روشانہ جیسے کسی خواب سے چونکی تھی، مگر تب تک طلال وہاں آ چکا تھا. وہ خفیف سی ہو کر پیچھے ہٹی اور پلٹنے لگی کہ اس نے پکار لیا، روشانہ پلیز اسے اندر لے جائیے اور پانی پلائیے. اس کا لہجہ بے حد سپاٹ تھا. پھر اسی درست انداز میں اس نے ہنا کو اس کی طرف دھکیل دیا اور خود فون سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا. ہنا کی دل گرفتہ حالت روشانہ کے دل پر زخم بند کر لگی. وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے لیے ٹھنڈا پانی لینے کو دوڑ گئی. وہ چپ چاپ چھت کو تکتی رہی. اس کی آنکھوں کے کناروں سے پانی دھیرے دھیرے بہتا تکیے میں جذب ہو رہا تھا. سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی میگا ایپیسوڈ 1 آف دی ناول کچھ مینو مرن دا شوق بی سی بائی آسیہ مرزا. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. اللہ حافظ.